बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और हम कल आपको बताए थे टिक टॉक ये जो काउंटडाउन है ये बिलावल साहब की जानिब से स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन अब इसके जवाब भी हमें आना शुरू हो गए हैं। ट्विटर पर तो आप देख रहे होंगे, एक्स पर आई मीन देख रहे होंगे किस तरह पोस्ट हो रही है, एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। अब हम ये देख रहे हैं जो कशीदगी है ना साइम, दोनों जमातों के दरमियान, दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, ये अब मुल्क में सियासी हलचल मचाती हमें नज़र आ रही है। और चेयरमैन पीटीआई मैं बात करूंगी बैरिस्टर गौहर साहब की, वो भी अब जनाब अपनी राय दे रहे हैं। कह रहे हैं वैसे उनकी राय ज़रा डिफरेंट है, वो ये कह रहे हैं कोई दो राय नहीं है और सिस्टम रीसेट होना है। सूबे या यूनिट्स जो हैं बनाने का इस्तेहकाक मौजूदा असम्बली के पास नहीं, और ये निज़ाम लपेट कर कौमी हुकूमत बनाएं और नए इलेक्शन कराएं। क्या बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। महमूद खान अचकज़ई को मशवरा है कि वो फौरी अपोजिशन का इजलास बुलाएं। नए सूबों के क़याम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये इंतज़ामी मामला है, ताहम आवाम से पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि वो नया सूबा चाहते हैं या नहीं। सूबे केक काट कर नहीं बनाए जाते, हर फैसला मुशावरत से होना चाहिए और कौमों की शनाख्त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मौलाना साहब का भी टेक इसमें आ गया है। फवाद चौधरी साहब कल बड़े हमें सरगर्म नजर आ रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तायीद करता हूँ मोहसिन नकवी साहब की बात की, और जो उन्होंने कहा इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए। हाँ, अलबत्ता किसी न किसी पॉइंट पे जाके शायद वो कहते हैं इख्तलाफ हो सकता है मोहसिन नकवी साहब के साथ, कोई नज़रियाती इख्तलाफ, लेकिन फिल वक्त वो कहते हैं कि हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं, तायीद करते हैं इस बात की। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में जिस शख्सियत ने सबसे कहते हैं ना भरपूर एक रिएक्शन दिया इस बात पर, वो हैं राना सनाउल्लाह साहब। तो राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने ये जो सिलसिला होते होते देखा, आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन थी वहाँ से दोनों जमातों के दरमियान बयानात का सिलसिला हुआ, लेकिन अब ये धांधली के इल्ज़ामात मुसलसल आपकी जमात पर पीपल्स पार्टी और बशमूल ज़ाहिर है चेयरमैन पीपल्स पार्टी जब बात करें तो फिर उस बात की एक अहमियत भी होती है। वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बिलावल साहब हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इंदिया दे रहे हैं, टिक टॉक उन्होंने काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है। तो आप लोगों की इस बारे में स्ट्रेटजी इस वक्त है क्या, कितना सीरियस ले रहे हैं इसे? पीपल्स पार्टी के जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और वो अपनी हार को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए जो है वो इस किस्म का बयानियाँ जो है वो बना रही है। वहाँ पे होने वाले इलेक्शन, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि वहाँ पे न सिर्फ वो इलेक्शन जो है वो फ्री हुए हैं, फेयर हुए हैं, क्रेडिबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं, बल्कि वायलेंस फ्री भी हैं। या वो जो कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि इससे पहले ऐसे इलेक्शन कम ही हुए होंगे। मिसाल के तौर पे ये दूसरे मरहले के इलेक्शन जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में हुए हैं, वहाँ पे 7 सीटों के इलेक्शन जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो फाइनल हुए हैं। उनमें 4 सीटों पे PMLN जीती है, 3 के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी जीती है, 7 के ऊपर जो है वो कंटेस्ट जो है वो भरपूर हुआ है। हार और जीत का मार्जिन जो है वो 2-3 हज़ार वोटों से ज़्यादा नहीं है, 53% से ज़्यादा जो है वो टर्न आउट है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि जी जिस हल्के से मैं जीत गया हूँ वो वहाँ पे इलेक्शन ठीक है, और जो 7 वाले हल्के से मैं हार गया हूँ वो जो है वो इलेक्शन जो है वो वहाँ पे धांधली हुई है। तो ये बिल्कुल उनका जो है वो इल्ज़ाम इस इलेक्शन के रिज़ल्ट ने ये साबित किया है कि ये इलेक्शन जो है ये बड़े क्रेडिबल थे, इनमें लोगों ने बड़ी भरपूर जो है वो पार्टिसिपेशन की है। और जो 2 सीटें जिनके ऊपर 2 अगस्त को दूसरे मरहले पे नहीं हो सका, तो उनके ऊपर पोल जो है वो आज हुआ है, वो भी जो है वो करीब है, यानी नेट टू नेट जो है वो वहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो आ रहे हैं। सारा टाइम लोगों ने सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक जो है 5 बजे तक जो है वो भरपूर जो है वो वोट अपने डाले हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ कि इस बात का इदराक हो चुका होगा या हो जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्शन का मरहला जो है वो ख़त्म होता है तो पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और क्रेडिबल तस्लीम करेगी। और वहाँ पे क्योंकि अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक PMLN हैज़ रीच्ड
ٹو دی نمبر ٹو فارم اے گورنمنٹ. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کرے گی اور پیپلز پارٹی وہاں پہ اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کرے گی. اچھا رانا صاحب، چیئرمین پی ٹی بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی اتحادی جماعت نے وزیر اعظم کو دھاندلی شدہ قرار دے دیا ہے. وزیر اعظم فوری طور پر اجلاس بلائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں. کیا واقعی بات اعتماد کے ووٹ تک جا سکتی ہے؟ یہ گوہر صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور گوہر صاحب کو میں یہ عرض کروں گا، ویسے تو اب وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں، کہ ایسے نہیں ہوتا سیاست میں. آپ کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ تقریباً 4 سال رہے ہیں وزیر اعظم. ہم انہیں روز کہتے تھے کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے یہ 2 نمبر ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ آر ٹی ایس بٹھا کے آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ ریزائن کریں. تو انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا ہمارے کہنے پہ، نہ ہی ایسے کو کرتا ہے. یہ ایک موقف ہوتا ہے، وہ ہر کوئی سیاست میں اپنا موقف رکھتا ہے، وہ اپنے موقف کو وائس کرتا ہے. تو یہ آپ کا موقف ہے، آپ اس کے اوپر ڈٹ کے بات کرتے رہا کریں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کی جو ہے نا وہ نہ امید رکھیں تو نہ ہی اس کا تقاضا کریں. لیکن مولانا صاحب اگر ہم مولانا فضل الرحمان کی رانا ثناء صاحب اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو وہ تو آپ کی جب تحریک آپ لوگوں نے چلائی اور جب آپ لوگوں کو ضرورت تھی تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. محمود خان اچکزئی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا جائے. تو یہ بھی چلے بیرسٹر گوہر چھوڑیں، یہ بھی آپ کے لیے الارمنگ نہیں ہے سچویشن جو مولانا صاحب کی طرف سے اندیا دیا گیا ہے؟ بالکل الارمنگ نہیں ہے. اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور یہ مولانا صاحب کی اپنی رائے ہے. لیکن جب تک اس پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں اور جب تک محمود خان اچکزئی صاحب جیسے جو ہے وہ پرانے پارلیمنٹیرین موجود ہیں بلکہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اس وقت تک اس پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ کون کم کر سکتا ہے، یا اس کی اہمیت کو جو ہے وہ کون جو ہے وہ کم کر سکتا ہے. اس پارلیمنٹ کی بہت اہمیت ہے اور یہ پارلیمنٹ انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. رانا صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جب سے وہ دیا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، سسٹم کو ریسیٹ کی ضرورت ہے، نئے صوبے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، اس کے بعد سے ملک میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس بنانے کا معاملہ پھر دوبارہ سے گرم ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ابھی تک کوئی خاص واضح بیان، کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی سائڈ سے. اس بارے میں ماضی قریب اور ماضی بعید میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف رہا ہے اور اب کیونکہ یہ بحث دوبارہ چڑھی ہے تو اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا اجلاس بلا کے تو اس میں کوئی موقف اختیار کرے گی، جو کہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ لوگ مصروف تھے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. تو عنقریب اس پہ مسلم لیگ نون اپنی رائے قائم کرے گی اور اس کا اظہار عوام کے ساتھ شیئر کرے گی. بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں رانا صاحب کہ اب ظاہر آپ دونوں جماعتوں کا بڑا اچھا اتحاد چل رہا تھا، بیان بازی کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ تلخی آ گئی ہے. اب یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے یہ مرحلہ وار ہو رہے ہیں، کیا جو اس کا لاسٹ مرحلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ مفاہمت کی طرف آئیں گے یا معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے ہیں؟ دیکھیں حالات جو ہے وہ تلخ ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے بھی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اگر مفاہمت ہوگی تو پھر دوبارہ جو ہے وہ تلخی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال مفاہمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، کھلا رہنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں جو اپنے اختلافات ہیں ان پہ قائم رہتے ہوئے افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے کہا جی مفاہمت کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات کو ہضم کر لے گی. جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اگر وہ ایڈریس نہیں ہوتے ہیں اس طرح سے جیسے وہ جا رہے ہیں تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا. اور ابھی تو 10 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں. آزاد کشمیر الیکشنز کی ہم بات جب کر ہی رہے ہیں تو آپ کو جو آزاد کشمیر الیکشنز کا سیکنڈ مرحلہ تھا جو کہ 2 اگست کو شروع ہوا تھا مظفر آباد میں، اس کے آپ کو کچھ نتائج بتا دیتے ہیں. جناب LA 27 مظفر آباد 1 کے
196 میں سے 135 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب 15,094 ووٹ لے کر آگے ہیں. اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی 14,178 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی نورین عارف 13,818 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں. تو LA28 مظفرآباد 2 کے 174 میں سے 146 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج آپ کو بتا دیتے ہیں. یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار بازل نقوی 24,648 ووٹ لے کر آگے ہیں. نون لیگ کے امیدوار ہیں چودھری شہزاد محمود 21,965 ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر ہیں. اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس الیکشن سے متعلق اپڈیٹس بھی پوری طرح سے ہم دے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی سیکنڈ جو مرحلے کے بعد جو تھرڈ فیز ہے اس کا نتیجہ جب آتا ہے تو کیا صورتحال ہمارے سامنے نکلتی ہے اور پھر دونوں جماعتوں کے جو اعتراضات ہیں وہ کیسے پھر ایڈریس ہوں گے. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کریکٹ، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے صدف نے بھی آپ لوگوں کو بتایا بھی، کیونکہ آج ہے 5 اگست 2019 کو بھارت نے پروپیگنڈا کر کے جارحیت کر کے آزاد جو کشمیر ہے اور اس کی مقبوضہ کشمیر، اس کی جو حیثیت ہے، جو متنازع حیثیت ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اور آج کے دن، اسی دن کے حوالے سے ہم دنیا بھر میں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر مناتے ہیں. کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہم اپنے غیر متزلزل سپورٹ، ان کے لیے حمایت کا اظہار کرتے ہیں. یہ دن بھارت کی جانب سے جناب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے اور آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے خلاف بطور احتجاج منایا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کی اپیل پر شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان اور آزاد کشمیر سمیت مختلف ممالک میں بھی یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ریلیوں، سیمینارز اور خصوصی تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. اچھا، اور ساتھ ہی اسلام آباد کا بھی آپ کو بتا دیں کہ دفتر خارجہ سے وہاں پر یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے. یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، ریلی اس وقت جاری بھی ہے اور ملک بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں اس دن کو خاص طور پر خاص دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، کیونکہ سال ہر سال ڈیکیڈز آف اسٹرگل فائٹنگ اگینسٹ، کہنا چاہیے نا، آکوپائڈ انڈیا کی جو آکوپیشن ہے اس کے خلاف کشمیری جس طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں پاکستان ہم آواز ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن بھارت جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ دنیا کے کسی بھی لا کو، کسی بھی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جب بھی کشمیریوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے بھارت نے اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 2019 میں کیا تھا اور جو آئینی حیثیت ہے کشمیر کی وہ تبدیل کی اور اس کے بعد وہاں پر جو غیر آباد کشمیری ہیں ان کو لا کر باقاعدہ آباد کیے گئے. یہ وہ پیٹرن ہے جو ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں، سیٹلرز وہاں پر لا کر آباد کیے گئے جن کی نہ پر وہاں پر جائیدادیں تھیں، جہاں وہاں پر کوئی رائٹس نہیں تھے، غیر کشمیریوں کو وہاں پر آباد کیا گیا. تو 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ آبادی میں ہم نے دیکھا سیاسی، سماجی، انسانی حقوق کی صورتحال زیادہ سنگین ہوئی. ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، متعدد املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور طویل عرصے تک پابندیاں لگائی گئیں. پابندیاں مواصلاتی بھی تھیں، انٹرنیٹ کی بھی تھیں، کمیونیکیشن کی بھی تھیں. پھر حریت رہنماؤں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے مؤثر کردار ادا کریں. بالکل جی، بات کر لیں گے اسی حوالے سے. سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، مقبوضہ وادی کشمیر میں آرٹیکل 370 اور جو 35A ہے اس کے خاتمے کے 6 سال بعد آج ہم یوم استحصال کشمیر پھر سے منا رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس فیصلے کے سیاسی، سماجی اور انسانی اثرات کیا سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان نے جو قدم اٹھایا تھا اس میں ایک جو فگ لیف موجود تھا ہندوستان اور مقبوضہ ریاست کے درمیان، وہ ختم کر دیا. جہاں تک پاکستان کی پوزیشن کا تعلق ہے تو ہم آرٹیکل 370 کو بھی غیر قانونی سمجھتے تھے، کیونکہ 1949 میں ہندوستان نے اس ریاست کے مقبوضہ علاقے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ آرٹیکل جو ہے اپنے آئین میں شامل کیا تھا. اور جہاں تک 35A کا تعلق ہے تو وہ کشمیریوں کا ایک حق تھا. 1927 میں مہاراجہ کشمیر نے اسے متعارف کروایا تھا اور اس کے مطابق کشمیریوں کے مخصوص حقوق تھے، یعنی ان کی زمین کی ملکیت سے متعلق، تعلیم سے، روزگار سے اور اس کے علاوہ نوکریوں سے متعلق تھے. تو وہ ہندوستان نے جو ہے اسے منسوخ کر دیا. آرٹیکل 370 ایک غیر قانونی
شک تھی، ایک غیر قانونی آرٹیکل تھا جس کے ذریعے وہ جموں و کشمیر کے مقبوضہ علاقے کو بھارت کی فیڈریشن کا حصہ بتا رہا تھا، حالانکہ اس کی تردید کئی مرتبہ اقوام متحدہ نے کی، نہ صرف مباحثوں کے دوران بلکہ آلسو ان کے 2 ریزولوشن اس قسم کے موجود ہیں کہ اس قسم کے یک طرفہ جو بھی کارروائی کی جائے گی، وہ آرٹیکل 370 ہو یا ان کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو بنانا ہو، تو وہ جو ایک معمولی سا انہوں نے پردہ رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے چاک کر دیا، اور انہوں نے مقبوضہ علاقے کے اوپر 5 جولائی سن 2019 کو ایک مرتبہ پھر حملہ کیا، اور جو ہے سیٹلر کولونیلزم جیسے آپ ذکر کر رہی تھی صدف، کہ ان نے جو ہے وہاں باہر سے لا کے تقریباً 42 لاکھ کے قریب ہندو آباد کیے ہیں، اور یہ ہندو جو ہے ہماچل پردیش سے، پنجاب سے ہیں، اس کے علاوہ بہار اور بنگال سے ہیں، راجستھان سے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برہمن وہاں آباد کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک طریقے سے ایک ہندو راشٹر وہاں بنایا جا سکے، اور یہ جو اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہے اسے مکمل کیا جائے۔ ایک چیز جو اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ 2019 سے اب تک جتنے سال گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک قیامت کا پروسیس تھا جس سے کہ سارے کے سارے کشمیری گزرے ہیں، یعنی اور خاص طور سے آپ یہ دیکھیں گے ان کی بربریت جو ہے ہندوستانی مقابض افواج کی اور وہاں کے حکمرانوں کی، کہ جب مارکہ حق کے بعد، بلکہ اس سے بھی پہلے پہلگام کے بعد واقعہ ہوا، اور ہندوستان نے جو ہے وہاں کی ہندوستان کے قابض فوجیوں نے وہاں تمام گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا شک و شبہ کی بنیاد کے اوپر، یعنی جن کے اوپر وہ شک شبہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو اغوا کر لیا، ان کو پھر بعد میں جو ہے جو پریزن سیلز میں ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، ان کو پھر بعد میں مار بھی دیا گیا بہت سے لوگوں کو، اور جو ان کے کاروبار تباہ کر دیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اکتوبر 2025 5 اسپیشل رپورٹرز آف دا یونائیٹڈ نیشنز، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے جو اقدامات تھے ہندوستان کے وہ خلاف قانون تھے، انٹرنیشنل لاء کے، جنیوا کنونشنز کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس شک شبے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا یا ابھی جہریت کی، یہ بھی اقوام متحدہ کے آرٹیکل 2 پیراگراف 4 کے منافی تھے۔ اور ظاہر ہے جب ہم آپ سے کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ ہمیں ساری صورتحال سمجھائی کہ کیسے وہاں پر جو انڈینز ہیں ان کو لا کر آباد کیا گیا، اور ایک اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے بھارت کا، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کشمیریوں کی جد و جہد یہ ہونے نہیں دے گی۔ دوسرا، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور کبھی بھی ہم نے ہر فورم پر ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا کہ پاکستان نے بھرپور آواز اٹھائی ہے، چاہے دنیا کی توجہ ادھر تھی کہ نہیں، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے دنیا اہمیت نہیں دیتی ہے سارے ایشو کو، لیکن سٹل پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ سردار صاحب، میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہی تھی، یہ جو ان کا اکھنڈ بھارت کا خواب ہے یہ تو مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے آپ ظلم سے کسی کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کشمیریوں کی جدوجہد پلس پاکستان کی کوششیں، سفارتی کوششیں، یہ کس حد تک بھارت کے لیے بڑا سیٹ بیک ثابت ہوئی ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو ہے 1947 سے اس علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ قبضہ جو ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف مطلب وائلیشن کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اسے فیڈریشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ ابھی کتنی دہائیاں گزر چکی ہیں، اگر جو جموں کشمیر کے لوگ وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے تو اب تک مل چکے ہوتے، ادغام پورا ہو چکا ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ریاست کا حصہ بن چکے ہوتے۔ آج بھی انہوں نے جو ہے ہندوستانیوں نے وہاں 10 لاکھ فوجی متعین کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ کسی محاذ پہ گئے ہوئے ہوں، کسی سے جنگ لڑ رہے ہوں، تو یہ ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اکھنڈ بھارت کا ان کا نظریہ ہے، اس کی راہ میں سب سے بڑی ریاست جو حائل ہے وہ پاکستان کی ہے، اور پاکستان نے 2 قومی نظریہ، ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقا نے 2 نیشن تھیوری کا یہ تصور دیا تھا، جیسے وہ 1947 میں ویلڈ تھا وہ آج بھی ویلڈ ہے، اور کشمیر اس نظریے کا پہرا دے رہے ہیں، کشمیر کے لوگ، اہل جموں کشمیر اس نظریے کا پہرا دے رہے ہیں، ورنہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہ سکتے تھے۔
تو آپ نے صحیح کہا کہ ہندوستان اس قسم کی کوشش کرتا رہے گا، ہندوتوا کا پرچار کرتا رہے گا، اس کے ہندوتوا کا سہارا لے کے یا اس نظریے کا سہارا لے کر اقلیتوں کو، مسلمانوں کو اقلیت بھی نہیں کہنا چاہیے، ہندوستان میں تقریباً جو ہے 20 کروڑ سے اوپر ہیں، اور اسی طریقے سے کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہندو راج وہاں مکمل ہو جائے اور اس کے بعد وہ آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں یا انہیں تابع ریاستیں بنائیں۔ تو یہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آج آپ نے صحیح کہا اور کہ آج سارے کا سارا پاکستان، اہل آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں جتنے پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں، اور ان کے بہت سے احباب ہیں، ان کے بہت سے نیٹ ورکس ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور جو اہل مقبوضہ کشمیر کے حقوق سلب کیے گئے ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو تحریر و تقریر کی آزادی ہے، نہ اس کے علاوہ جو ہے ان سے ان کی معیشت بھی چھینی جا رہی ہے اور باہر سے لوگ آ کے آباد کیے جا رہے ہیں۔ ان تمام جرائم کا خاتمہ ہو، اس کے لیے جو ہے ہمیں زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی، زیادہ محنت سے کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم متحرک ہوتے ہیں مخصوص ایام کے اوپر، یوم یکجہتی کشمیر ہو، یوم استحصال ہو یا یوم سیاہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ سال بھر میں یہ مہم چلتی رہنی چاہیے، نہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں بلکہ دنیا کے تمام حصوں میں، تاکہ لوگ کو اس سے آگاہی حاصل ہو۔ فلسطین کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن کشمیر سے غافل ہو جاتی ہے بین الاقوامی سیاست کی وجہ سے، معاشی مفادات کی وجہ سے، اور پھر ویسے بھی جو ہے عالمی نظام بگڑ رہا ہے، بکھر رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کشمیر کے اوپر توجہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی تک نہتے کشمیری مقبوضہ کشمیر میں اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے، اور انشاءاللہ ایسی صبح ضرور آئے گی جو کشمیریوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ سر انشاءاللہ ضرور آئے گی، لیکن میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مودی تو ہندوتوا کے کالم بردار ہے، اور جب تک وہ اپنا وہ ایجنڈا گین نہیں کر لے گا جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہندوتوا کا پرچار ہو پورے بھارت کے اندر، تب تک وہ تو سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اب کشمیریوں پہ جب ہم مظالم کی بات کریں، پیلٹ گن سے لے کے مسلمانوں کے کشمیریوں کے گھر مسمار کرنا، عورتوں کی عزت پامال کرنا، یہ سب کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ سر اقوام متحدہ کی قراردادیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا؟ اقوام متحدہ کا ایک بہت ہی سادہ کلیہ ہے، اور جو پاکستان کو قابل قبول ہے، اہل جموں کشمیر اس کے لیے تیار ہیں، اور اقوام متحدہ خود جو ہے اس قسم کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کلیہ یہ ہے کہ یہاں رائے شماری کروائی جائے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی، اور کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ آپ ہندوستان کو ریاست مانتے ہیں، اس میں شامل ہوں گے یا پاکستان میں شامل ہوں گے۔ یہ فارمولا جو ہے یہ انفنشڈ بزنس آف دا پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان ہے، اس سے اہل جموں و کشمیر کا حق خود ارادیت وابستہ ہے، لیکن اقوام متحدہ آج کل ادارے کے طور پر، یعنی ایک تنظیم کے طور پر خود جو ہے غیر متحرک اور غیر فعال ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ جب، اور بلکہ یہ مرحلہ ابھی جاری ہے کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی، تو جب سفارتکاری ہوئی یا ثالثی ہوئی وہ پاکستان نے کی، یا پاکستان کے ساتھ جو دوسرے علاقائی ممالک ہیں انہوں نے کی، اقوام متحدہ کا کوئی رول نہیں تھا، صفر تھا۔ یعنی سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے کچھ بیانات دیے ہوں گے، لیکن وہاں سیکیورٹی کاؤنسل متحرک نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے بھی بڑھ کے، اگرچہ ہم ان قراردادوں کا پہرا دیتے ہیں اور وہ قانونی بنیاد بھی ہیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے ہمیں اسے ایک سول رائٹس موومنٹ میں تبدیل کرنا چاہیے، نہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں بلکہ دنیا بھر میں، تاکہ دنیا جیسے فلسطین کے بارے میں آگاہی رکھتی ہے وہ کشمیر کے بارے میں بھی پیدا کرے، اور کشمیریوں کا ان کو اپنا پیدائشی حق لینے میں ان کی مدد کرے۔ بالکل، بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے بڑا ان ڈیپتھ ہمیں چیزوں کو سمجھایا، اپنا انالیسس دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور پاکستان کی جو غیر متزلزل حمایت ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور چاہے اس طرف ہو یا اس طرف ہو ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ہم ان کی سپورٹ کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، آج آپ کو بتاتے ہیں موسم کا حال، نہیں موسم کا حال نہیں، پیٹرول پرائس کا حال۔
تو میں اس کو اس لیے ریلیٹ کر رہی تھی جیسے روز روز ہم موسم دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم روز روز پیٹرول پرائس بھی دیکھتے ہیں. تو آپ کو بتا دیتے ہیں جی آج کے پیٹرول پرائس کیا ہیں. اوگرا نے 5 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا رد و بدل کیا ہے. سائم آپ توجہ دیں، بڑا رد و بدل کیا ہے. نوٹیفیکیشن بتاتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں پورے 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر کمی. کیا بات ہے. اچھا کل بھی ویسے 4 روپے کل کم ہوئے تھے. اچھا میں اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوں حکومت کا، اوگرا کا. یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ کے شکر گزار ہوں کہ یہ بات جو کمی ہے وہ پیسوں سے اب روپے میں آ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں خوشائند بات ہے. آہستہ آہستہ آئی گیس وہ ڈبل فگر میں معاملہ چلا جائے گا. ابھی تو سنگل ڈیجٹ میں کمی ہو رہی ہے. امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے تو وظیفہ بھی شروع کیا ہے، شاید یہ اسی کے ثمرات ہیں. آپ کو ڈیزل کا بھی بتا دیتے ہیں جناب. نئی قیمت تو بتا دیں. اچھا نئی قیمت پیٹرول کی ہو گئی ہے 328 روپے. تو اب آپ کو پیٹرول آج کے دن سارا دن ملے گا 328 روپے کا. اور جناب اسی طرح سے ڈیزل کی قیمتیں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. 4 روپے 7 پیسے. اور نئی قیمت ڈیزل کی 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. تو ہم پیٹرول کیونکہ پیٹرول تھوڑا لاڈلا ہے تو ہم اس کی ذکر کرتے ہیں. ڈیزل کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی گڈس ٹرانسپورٹ ہے، جو آپ کی ویسی جو نارمل ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ سب کچھ اس کا انحصار ڈیزل کے اوپر ہوتا ہے. تو ڈیزل میں بھی جو کمی ہے وہ ہمارے لیے ہی اشیاء خورونوش. جو مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ہوتی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے، وہ بیسیکلی ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کی دم سے بے بات ہے. رائٹ، بیکاز پیٹرول پرائس جب بڑھتے ہیں نا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ فیل کرتے ہیں، لیکن جو بگیسٹ امپیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیزل کے پرائس سے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی جو روزمرہ کی اشیاء ہیں جیسے کہ سائم نے بتایا. پھر وہ کہتے ہیں جی مہنگائی اس لیے کہ ہم پیٹرول مہنگا ہے اور ہمیں ہر چیزیں مہنگی مل رہی ہیں. تو بس اب کیا ہی بولیں. چلیں جی اسی دعا کے ساتھ پھر بریک ہی لے لیتے ہیں کہ جلدی جنگ ختم ہو اور پیٹرول جو ہے وہ واپس اپنی اصل قیمت پہ آئے. پاکستان میں پری وار والی قیمت پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب جس ہم اسٹوری کی طرف بڑھیں گے، اس نے سب کے دل دہلا دیے ہیں. اور جیسے جیسے اس کے مختلف پہلو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے، خاص طور پہ CCTV فوٹیج سے ایک ایویڈنس ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ابھی تک لیکن معمہ حل نہیں ہو سکا. یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں کراچی کا نوجوان تاجر میر رضا علی. اس کی موت کو گزرے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک جو کہتے ہیں نا ایک کانکریٹ ایویڈنس جس کی بات کریں وہ سامنے نہیں آئی. لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے 24 سے 36 گھنٹے پرانی جب وہ ملی، جس حالت میں ملی. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمر پر گولی کا چھوٹا نشان ہے اور سینے پر بڑا نشان موجود ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گولی یا فائر جو ہے پیچھے سے جسم میں داخل ہوا. بالکل جی. اور ساتھ ہی ساتھ لاش کی حالت خراب ہونے کے باعث چہرے کے زخموں اور دیگر مشکوک نشانات کی مکمل جانچ میں مشکلات پیش آئیں. تفتیشی حکام کو جائے وقوع کے قریب نئی فوٹیج ملی ہے جس میں صبح کے وقت کچرا چننے والے شخص کو مشکوک انداز میں کچھ دیر تک موجود وہاں پر دیکھا. وہ آس پاس گزر رہا تھا اسی ایریا کے. شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہی شخص اسلحہ لے کر گیا جو آلہ قتل تھا، جس کا ہولسٹر ہمیں جس پسٹل کا ملا تھا وہاں پر نظر آ رہا تھا جائے وقوع کے اوپر. وہ پسٹل نہیں مل رہی تھی. اب یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کچرا چننے والا شخص تھا وہ غالباً پسٹل اپنے ساتھ لے گیا، اس نے اٹھا لی. پولیس مزید شواہد اکٹھے کر کے واقعے کی تحقیقات بھی کر رہی ہے. تو چلیں جی اس پر ہمارے ساتھ اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ہمارے نمائندے نذیر شاہ جو اس کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ موجود ہیں. لیکن سب سے اہم اس وقت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بچے کے والد میر حسین علی صاحب. تھینک یو سو مچ میر حسین علی صاحب. اور آپ سے میں پہلے تعزیت کرنا چاہوں گی اور دعا گو ہوں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل دے اور آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، کیونکہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہم صرف اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جس مراحل سے گزر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے. اللہ پاک آسانی کرے. مجھے یہ بتائیے گا ابھی تک جو کچھ پولیس نے تفتیش کی ہے، ایپل واچ ان لاک ہوئی ہے، بہت ساری فوٹیجز سامنے آئی ہیں، ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ آپ کیا سمجھ سکے ہیں کہ کیا ہوا ہے اس سارے واقعے میں؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا یاروائی کا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں تو صرف اتنا ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ ایک بچے کا بروٹلی مرڈر ہوا ہے، اس کی 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا پوسٹ مارٹم کمپلیٹ کر کے ہمیں دے دیا گیا ہے. اب اس کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے ہمارے بچے کا. اس کو مرڈر کیا گیا ہے. اب ہاں لوگ سارے میڈیا مل کے ہمیں بھی پریشر کر رہے ہیں، ہر کوئی ہمیں پریشر کر رہا ہے. ارے بھائی میں بول رہا ہوں کہ اس نے ایک بزنس مین تھا، پورے پاکستان قرضے میں ہے،
एक बिजनेस मैन था, वो 4 दुकानें रन करता था, वो IBA का स्टूडेंट था, वो HBA हबीब पब्लिक का था, अल्फा का था, पढ़ा लिखा बच्चा था, उसके पास सॉल्यूशंस थे। उसके पास ये सॉल्यूशन नहीं था कि वो जाके अपने आप को शूट डेड करे। बंदा सुसाइड करता है, सर पे करता है, यहाँ करता है, उसके पीछे से गोली मारी गई है। इतना ट्रायल उसका उस बच्चे का मर गया है। वो एक इतना हार्ड वर्किंग बच्चा था कि उसने एक कार्ड से 4 दुकानें बनाई, और उसके कत्ल को छुपाने के लिए, सिर्फ किसी को छुपाने के लिए, उसके लिए इतनी चीजें, उसको, उसकी फैमिली को गंदा किया जा रहा है, उसको गंदा किया जा रहा है। भाई आप उस कातिल पकड़े ना, कचरा चुनने वाला क्या करना है? जो जहां जो वीडियो देखें, ये तो श्योर है बात को कि बॉडी उधर 29 को आई है, क्योंकि उस नर्सरी वाले ने बताया है। ठीक है जी, वो ऑलरेडी 3 लोगों को बयान दे चुका था, फिर हमें भी उसने बताया, हमारे पास भी उसकी वीडियो है। उसने बोला मैं 29 को भी पानी दे रहा था, 28 को भी पानी दे रहा था, उधर बॉडी नहीं थी। 29 को जब मैं पानी देने आया तो बॉडी थी। तो 28 को सुबह 4:30 बजे से लेके वो उस करीबी इलाके में किस घर में था, किधर के उसको मारा जा रहा था, किधर। कल जी मैं एक डॉक्टर साहब के साथ ऑनलाइन था, उन्होंने भी यही चीजें बताई। ठीक है, जब हमने बॉडी देखी है, सबसे पहले आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने इतने प्रोग्राम कर लिए हैं, आप लोगों को इतना नहीं पता कि बॉडी के फेस, उसके पाँव, उसके हाथ आप देखें तो वो डिकम्पोज के नहीं हैं। आप प्लीज बिलीव करें, आप इसको हम अल्लाह पाक पे छोड़ रहे हैं आप, इसलिए कि यहाँ पर उसके किसी को बचाने के लिए उसको पूरा चेंज किया जा रहा है, उसका नैरेटिव। अच्छा सर आप सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन आपका मैं ये आपकी बात से अखज़ कर सकूँ अभी तक कि ये आप कह रहे हैं कि इट वाज नॉट अ सुसाइड, ये मर्डर था, ये कत्ल था, और आप कह रहे हैं यहाँ पर नहीं हुआ, कहीं से कत्ल किया गया और फिर बॉडी को यहाँ पे डंप किया गया। देखिए आप खुद माशाल्लाह से आप इतने प्रॉपर कर रहे हैं उसके ऊपर, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। वो वीडियो कहाँ है जो सुबह 3:30 बजे वो मोटरसाइकिल पे बंदे आए हैं, मोटरसाइकिल की लाइट पड़ रही है नीचे, जो आप लोगों की वीडियो में ही, वो जब मोटरसाइकिल आई है तो नीचे पिलर के पास ऑलरेडी बंदे खड़े हुए, वो लाइट पड़ रही है उसके ऊपर। वो कौन है बंदे? पहले बोला गया कि 3:30 बजे जी डेड बॉडी फेंकने आए हैं। हमने जब गौर करके देख रहे हैं तो हमें तो नीचे बंदे नजर आ रहे हैं। अब बोला जा रहा है आपकी तरफ से कि एक बंदा मोटरसाइकिल पे आया। नहीं जी, सॉरी, हम डिनाई करते हैं। हमारे बच्चे को ब्रूटली मर्डर किया गया है। ये सुसाइड नहीं है। सर इसीलिए आपका मौक़िफ़ जानने के लिए, ये साहब, इसलिए हमने आपको आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि आप खुल के इस हवाले से बात करें। आप एक तरफ इस बात को बिल्कुल छोड़ दें, मीडिया क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। असल तो वो है जो एविडेंस है, असल तो वो बात है जो पुलिस तफ्तीश कर रही है। उस तफ्तीश से आप किस हद तक मुतमईन हैं, और ज़ाहिर है आपके ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सुनना हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है, मर्डर्स तक पहुंचना चाहिए, किसी से ख़तरा था, कोई किसी ने धमकी दी हुई थी, किसी से कोई दुश्मनी थी, आपके पास क्या मालूमात हैं? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके पास जो आप शेयर करना चाहें? मैम ये बताएं कि आपने अभी बोला कि उनकी रिपोर्ट आई है कि उनको पीछे से शूट किया गया है। ये 100% पीछे से शूट किया गया हुआ है। ये जब कमर की पिक्चर चल रही है, देखिए हमारा तो कंधा दिया है मैंने उसको, उसने मुझे कंधा देना था। ठीक है जी, कब्र में मैंने उतारा है उसको, उसने नहीं, मेरा खिलौता बेटा था। 26 साल मेहनत करके हमने उसको अच्छा पढ़ा लिखा के उसको तमीज़दार बनाया। देखिए वो बच्चा कभी भी उसने अपने बिजनेस को शेयर नहीं किया। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा, बाबा आप आ जाइएगा, ये जूस चेक कर लीजिएगा, ये आइसक्रीम चेक कर लीजिएगा, मम्मा आप भी देख लीजिएगा, ये डोनट्स चेक कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, हमने ये नई प्रोडक्ट लॉन्च की। कभी उसने ये नहीं बताया, ना हमने पूछा कि तुम्हारी सेल कितनी होती है, तुम दोनों। देखें ये फाइनेंशियल जो उधर इसके बिजनेस पे थे, ये या तो रजा बता सकता था या अब उनके पार्टनर बता सकते हैं। ठीक है जी, अब उसको टोटली जो है ना डिफरेंट एंगल से लिया जा रहा है। ये तो आप मान लें कि उसका मर्डर हुआ है, पीछे से रजा खुद गोली नहीं चला सकता। दूसरी चीज प्लीज, मेरा बच्चे को अगर आपने तय कर लिया है कि आपने अपने आप को शूट करना है, ठीक है मैम,
تو وہ دکان خالی تھی اس وقت, وہ دکان سے نکلا تو ادھر شوٹ کر لیتا, وہ گھر آیا گاڑی میں شوٹ کر لیتا, وہ اوپر آیا واش روم میں شوٹ کر لیتا. وہ اسپیشلی اس گاڑی میں بائکیا والے کی بیٹھ کے جو گیا ہے اور اس کو بولا جلدی چلاؤ مجھے پاس ٹائم نہیں ہے, میٹنگ ہے. تو وہ کون لوگ تھے جن سے میٹنگ تھی؟ ہمیں بھی ہم خود جاننا چاہ رہے ہیں. ہم نے آپ لوگ کے پاس اگر پولیس کے پاس یہ کیس دیا ہے یا پولیس کو یہ بتایا ہے تو یہ ہم بھی تو جاننا چاہ رہے ہیں. پلیز ہمیں آگاہ کریں, اس کو غلط سمت میں نہ لے جائیں. یہ کسی ڈیفرنٹ ٹائپ کا مرڈر لگتا ہے جو اس کا فیس بگاڑا گیا, اس کی شناخت خراب کی گئی ہے. پروفیشنل جیلیسی ہے, وہ کس چیز کی جیلیسی ہے, بٹ وہ بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے. سر رضا جس ٹائم گھر سے نکلا عموماً نارملی اس کی روٹین میں تھا اس ٹائم پہ گھر سے نکلنا, اور وہ نارملی بھی اپنی روٹین میں آن لائن سروسز یوز کرتا تھا, کیب سروسز؟ سر جی بائکیا تو نارملی آپ ان کا ریکارڈ نکلوائیں بائکیا سے تو وہ سامان بھیجنا, کبھی جلدی میں چلے جانا, تو وہ بائکیا تو یوز کرتا تھا. دوسرا سر میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے صبح 9 to 6, اس کی ڈیوٹی تھی شام 5 بجے سے لے کے 4 بجے تک. 3:30 بجے شاپ بند کرنے کے بعد کلوزنگ کرتے تھے. کلوزنگ کرنے کے بعد وہ 4 سوا 4 بج جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے گھر آنا کبھی دوست کے ساتھ یا کبھی اپنے اکیلے گاڑی میں. یہ دوست ادھر آ جاتے ہیں. یہ کمرشل مارکیٹ میں غوثیہ بریانی ہے, اس کے بعد چلے جائیں تو وہ بھی بتائے گا کہ یہ بچہ جو ہے نا سفید چاول کی صرف بریانی کھاتا تھا, اس کے اندر کوئی مسالے کا چاول نہیں لیتا. ادھر بیٹھ کے اس کو روز شوق تھا بریانی کھانے کا. کمرشل مارکیٹ میں طارق روڈ کی وہ وہاں پر بریانی کھاتا تھا. پھر اس کے بعد جھیل پارک کے پاس, یہ طارق روڈ جھیل پارک کے پاس پیڈل ہے جی, وہ پیڈل کھیلنے جاتا تھا, پھر آ کے سو جاتا تھا اور پھر شام میں 5 بجے. دیکھیں یہ اس کی نارمل روٹین ہے, یہ ڈیلی کی روٹین میں بتا رہا ہوں. ہماری دن کی جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ جس طرح دن میں چلتا ہے, جس بچے کی رات کی ڈیوٹی وہ رات کی طرح چلتا ہے. اس کو بہت غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے, کس کو بچایا جا رہا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا, مگر he was murdered. ساتھ ہی رہیے گا, آپ نے بہت سارے سوال اٹھائے, ہم کوشش کریں گے کہ ان سوال کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. نذیر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جی فورنزک ایکسپرٹ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. عامر حسن صاحب, تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. نذیر بہت سارے سوال ہیں, جو والد صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلے بتایا جائے کہ کن لوگوں سے میٹنگ ہو رہی تھی, یہ ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے فیس, اس کی شناخت مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان سوالوں کو پولیس نے ایڈریس کیا ان کے؟ دیکھیں بالکل جو اس کے والدین ہیں, ظاہر سی بات ان کا وہ لخت جگر تھا, اور ایک ایسا سانحہ جس سے صرف اس کے والدین ہی نہیں بلکہ پورا جو بھی ان سے تعلق رکھنے والا شخص ہے یا جو یہ خبر دیکھتا ہے, ہر شخص یہ افسردہ ہے اور ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ موت کیسے واقع ہوئی ہے. پولیس کی جانب سے جن زاویوں پر کام کیا جا رہا ہے وہ کوئی ایک زاویہ نہیں ہے, ہر پہلو پر کام کیا جا رہا ہے. اور جو فوٹیجز پولیس کے پاس آتی ہے تو کچھ چیزیں جو ہم اپنے طور پر حاصل کر دیتے تو وہ ہم اس کو پھر نشر بھی کر دیتے تاکہ ہم بتا سکیں ناظرین کو بھی کہ مزید آگے کیا ہوا تھا. اس کے اندر جس طرح ان کی جانب سے کہا گیا ہے تو پولیس کو اس پر بالکل کام کرنا چاہیے اور وہ کام کیا بھی جا رہا ہے. اس وقت تقریباً 19 لوگ فیروز آباد تھانے میں اور 10 سے زائد گلستان جوہر تھانے میں ڈیٹینڈ ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے. ہرٹ ہوئے وہ یہ کہنا جس کو کہہ رہے ہیں میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے کہ جی وہ سوسائڈ, یہ اب بات آئی کہاں سے؟ دیکھیں یہ بات اس طریقے سے آئی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کیس کراچی میں ہوتا ہے, یہ نہ یہ کوئی پہلا کیس ہے نہ یہ کوئی آخری کیس ہے کہ جس کے اندر ایک یہ مسٹری بنا ہوا ہے. کوئی کیس جلدی حل ہو جاتا ہے, کسی میں وقت لگتا ہے. اگر یہ قتل ہے تو کبھی بھی قاتل کا قتل چھپتا نہیں ہے اور وہ ضرور گرفتار ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کوئی کیس ہوتا ہے تو آپ اس کو کڑی سے کڑی جوڑ کر چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ایویڈنسز آ رہے ہوتے ہیں تو اس بنا پر نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہوتا ہے, نتیجہ سنایا نہیں جا رہا ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلی فوٹیج آئی گھر سے نکلنے کی تو اس میں یہ اندازہ ہوا یہ گھر سے جا رہے کہیں. پھر اس کے 2 دن بعد پہلی فوٹیج جو سب سے اہم آئی جس میں وہ اپنے دکان کی دراز سے پسٹل ہولسٹر سمیت نکال رہے, اس کو پھر اپنی گاڑی میں رکھ رہے. اس کے بعد وہ گاڑی گھر پر کھڑی کر کے پھر آن لائن گاڑی میں بیٹھ کر وہ پھر کرائم سین کی جانب جا رہے. تو ہم نے اس سے پہلے جب پروگرام میں بیٹھے تھے اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی شخص پسٹل لے کے جا رہا ہے تو ضروری نہیں اس کا ارادہ خودکشی کا ہو, وہ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی رکھ کر جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جہاں جا رہا ہو اس کو کہ خطرہ ہو کہ رات میں کراچی جیسے شہر میں نکلنا, لیکن بیشتر لوگ اپنے ساتھ ویپن رکھتے ہیں. جی, لیکن جو تفتیش ہے
یا جس طرح ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں تو ہم اس میں اندازے نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے, اس سے بہت سارے احساسات جڑے ہوئے ہیں. ہمارا یا میڈیا کا مقصد کسی کا میڈیا ٹرائل کرنا نہیں ہے, لیکن ہم نے تمام ایویڈنسز, تمام فیکٹس, ہم نے فیکٹس چلائے ہیں. ہم نے کہیں پر بھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے. ہم چیز دکھا رہے ہیں لیکن وہ ڈائریکشن جس جانب جا رہی ہے, تو یہ اس کے اندر صرف دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یا تو یہ قتل ہے یا سوئسائڈ ہے. تو یہ پولیس کا بھی یہی اندازہ ہے اور جو چیزیں سامنے چلتی ہوئی آئی ہیں, لیکن اس کو یہ میڈیا ٹرائل کا نام دے رہے ہیں, تو کیسز میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی. ٹھیک ہے جی. اچھا, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بلٹ کا نشان وہ کہاں سے, فرنٹ سے, بیک سے, اس کا سائز. فورینسک ایکسپرٹ عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد تفصیلاً پھر ان سے پوسٹ مارٹم کی ان ڈیپتھ انالیسس جان لیں گے. تو ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے میر رضا اللیجڈ مرڈر کیس, اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ نذیر شاہ نمائندہ خصوصی موجود ہیں اور فورینسک ایکسپرٹ عامر حسن صاحب موجود ہیں. عامر حسن صاحب سے ہم ذرا بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے. سر, مرڈر باڈی اور سوسائڈ باڈی میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر ہم گن شاٹ کی بات کریں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مرڈر سوسائڈ دونوں ہمیں ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیں. اور پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے اس کا فرق کو ڈفرینشیٹ کرنا؟ دیکھیے, مرڈر یا سوسائڈ باڈی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ باڈی مرڈر کی الگ ہو, سوسائڈ کی الگ ہو. ایسا ہر گن شاٹ کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیے, گن شاٹ میں بھی اوبیسلی گن شاٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ دونوں صورتوں میں ایک صحیح ہوگا. اچھا, اٹ ڈپینڈس کہ گولی کہاں لگی ہے, کہاں سے نکلی ہے. ٹھیک ہے, باڈی کو چیک کرنا کہ باڈی میں زخم ہے یا کوئی فریکچر ہے یا ایسی کوئی بھی چیز جو کہ مطلب ان یوزول چیز ہے وہ موجود ہے کہ نہیں ہے. مرڈر کے کیسز میں اوبیسلی جب تشدد کیا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. سوسائڈ کے کیس میں ڈیفینیٹلی ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آتی. تو یہ ایک بیسک ڈفرینس آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور جو عامر صاحب, ایک چیز ہم جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ والد یہ کہہ رہے ہیں کہ مرڈر اس کا کہیں اور ہوا ہے اور باڈی کو لا کر یہاں پر ڈمپ کیا گیا ہے, تو فورینسک اسے کیسے ثابت کرے گا کہ جو والد کی بات ہے وہ سچ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری شناخت کی چیزیں مل سکتی ہیں, بلڈ سٹین مل سکتا ہے. کیا شواہد ہوتے ہیں جو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ مرڈر کا پرائمری سین کون سا ہے؟ دیکھیں, یہ انویسٹیگیٹو اس کا جواب ہے. بیسیکلی انویسٹیگیشن کے بعد جتنے کلوز ملتے جائیں گے, فورینسک کیا ہے, ایک سپورٹ فنکشن ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اس نے شاٹ کیا ہے, کس نے بھی شاٹ کیا ہے, اگر وہ لیٹس سے کہ خودکشی کا ہم بات کرتے ہیں تو ریزیڈیو ہوگا, گن شاٹ کا ریزیڈیو ہوگا. ٹھیک ہے, کیا اس کا ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا. جتنے بھی آپ ٹیسٹ کراتے چلے جائیں گے وہ ایک پلس 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 انویسٹیگیٹو سپورٹ آپ کو ملتی چلی جائے گی. جہاں گولی کا انٹرنس ہے وہاں سے سویبنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اگر ریزیڈیو وہاں پہ ملا ہے آپ کو تو ڈیفینیٹلی گولی اس جگہ سے ماری گئی ہے جہاں پہ آپ کو ریزیڈیو ملا ہے. تو اس میں اگر آپ انٹرنس دیکھیں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اس میں انٹری جو ہے 1.8 × 1.6 سینٹی میٹر لکھی ہوئی ہے. تو یہ انٹری لکھی ہوئی ہے, یہی انٹری ہوگی. جو ایگزٹ ہے وہ 1 سینٹی میٹر × 1.2 سینٹی میٹر لکھا ہوا ہے. اوبیسلی جو ایگزٹ ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے 1 × 1.2. اس کا مطلب کہ ایگزٹ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا. اچھا, آسان الفاظ میں اگر آپ ہمیں سمجھانا چاہیں تو آپ کیا مطلب یہ پرائمری سین نہیں ہے مرڈر کا؟ دیکھیں, یہ پرائمری سین شو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, سمجھیے گا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو انٹری وونڈ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جو ایگزٹ وونڈ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑی سی ایک کیجول بیہیویئر دیکھ رہا ہے اس میں کہ بڑا کیجولی ٹویٹ کر. اس میں انٹری وونڈ کہاں پہ اور ایگزٹ وونڈ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے, جس میں انٹری وونڈ لکھا ہوا ہے جی, اگر رپورٹ کو دیکھیں ہم تو وہ چیسٹ سے انٹری وونڈ ہے, جبکہ اس کی جو میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے وہ زیادہ لکھی ہوئی ہے, کہ وہ شو کرتی ہے کہ وہ ایگزٹ وونڈ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اور جو کمر پہ وونڈ ہے وہ شو کرتا ہے کہ وہ انٹری ہے, جبکہ یہاں پہ ایگزٹ لکھا ہوا ہے. پیچھے سے جی فائر ہوا ہے, اس کا میجرمنٹ ہے. دیکھیں, ہم یہ کہہ نہیں سکتے میجرمنٹ کی بنیاد پہ, ہم فیصلہ نہیں دے آپ سکتے. میجرمنٹ کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر پیچھے سے ہوا ہے اور ایگزٹ سینے سے ہوا ہے. جی ہاں,
یہ میں جو اس کی میجرمنٹ دی ہوئی ہے اس حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نمائندے خصوصی نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈے 1 سے سارا کیس کور کر رہے ہیں اور اس پہ ہمیں اپڈیٹس بھی دیتے ہیں. نذیر, ایک نئی CCTV سامنے آئی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بڑے سے تھیلے کے ساتھ کرائم سین یا جو جہاں باڈی ملی اس کے محل وقوع میں آس پاس ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہے CCTV فوٹیج؟ دیکھیں بالکل وہ محل وقوع کیا بلکہ وہ کرائم سین پر جاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ کافی اہم CCTV فوٹیج ہے. کراچی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ غیر قانونی مقیم یا وہ باشندے جو یہاں پر کچرا چننے کا کام کرتے ہیں یا نشے کے عادی افراد, تاکہ وہ کچرا یا پلاسٹک یہ اٹھا کر اس کے فروخت کر کے اپنا نشے کی لت پورا کر سکیں. تو ایک ایسا ہی شخص نظر آیا ہے جو کرائم سین پر موجود رہا ہے, اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر نہ صرف پستول یہ اٹھا کر لے گیا بلکہ جو وہاں پر باڈی موجود تھی میر رضا کی, اس کی باقاعدہ طور پر تلاشی بھی لی گئی ہے. اس کے دونوں پاکٹس باہر تھے. جب آپ کبھی اپنے ٹراؤزر میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں تو اکثر آپ کا پاکٹ باہر آ جاتا ہے. تو آپ اگر اس کی انیشیل تصاویر جو میں نے تو خود دیکھی تھی, تو اس کو اگر آپ دیکھیں, ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں, تو اس پہ آپ دیکھیں اس کے پاکٹس دونوں باہر ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ظلم تو مل سکتے ہوں گے. دیکھیں فنگر پرنٹس, یہ فورنسک ایکسپرٹ ہیں. میری بریک میں سے یہی بات ہوئی تھی کہ جو ہولسٹر وہاں سے اٹھایا گیا ہے, ہولسٹر کے اوپر سے بھی فنگر پرنٹ اٹھائے جا سکتے ہیں. جو کرائم سین یونٹ کی جو ٹیم ہے ان کے فنگر پرنٹس کو ہٹا کر باقی کن لوگوں کے اس کے اوپر تھے ڈی این اے لیے جا سکتا ہے. ڈی این اے لیے جا I سکتا ہے. don't get one thing کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ جو کچرا چننے والا آیا ہو سکتا ہے وہ وہاں سے گن اٹھانے کے لیے. ہمیں یہ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہاں پر کیونکہ وہ پول آف بلڈ ہمیں نظر نہیں آیا جو چیز ثابت کرے کہ یہ مرڈر کا پرائمری سین ہے, تو مارنے والا گن چھوڑ کے کیوں جائے گا, وہ اپنے ساتھ گن کیوں نہیں لے کے جائے گا؟ That is my question. یہ اس کا جواب تو میں دوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ گن تو ملی نہیں ہے, تو اس بات کا تو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گن وہاں پر دیکھیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گن وہاں تھی یا نہیں تھی. ہم تو ابھی تک تو یہ چیزیں اندازے پہ کر رہے ہیں. جی, تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے, اگر یہ آپ کہہ رہی ہیں جس طرح ایک چیز جا رہی ہے, اگر یہ قتل ہے تو قاتل کبھی بھی اپنا پستول وہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا. ہولسٹر وہاں پر موجود ہونے ایک الگ بات ہے, لیکن اگر یہ خودکشی ہے تو پھر اندازہ لگایا جا رہا ہے. اس کے جیب سے کیا کارڈز وغیرہ کوئی ڈاکیومنٹس وہ مسنگ ہیں, کچھ ایسی بات بھی سامنے آئی؟ دیکھیں کراچی میں ہم نے درجنوں ایسے حادثات دیکھے ہیں چلتی ہوئی سڑک پر جہاں پر کسی کو ہٹ کیا گیا اور باڈی کی جیب سے موبائل فون اور کیش نکال کر لوگ لے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک سنسان جگہ پر باڈی پڑی ہوئی تھی جس کی باقاعدہ تلاشی لی گئی ہے. یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اس بیگ کے ساتھ آیا وہ اس جگہ پر موجود رہا. ایون کہ اس وقت 11 افراد ہمارے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے جو گلستان جوہر تھانے میں 11 نشے کے عادی افراد ایسے جن کو اس CCTV کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا, وہ اس وقت تھانے میں موجود ہیں. اس میں جب ایک کو CCTV دکھائی جاتی ہے تو وہ نام بتاتا ہے کہ یہ نوید ہے. جب نوید کو لے کر آئے تھے تو نوید کہتا ہے کاشف ہے. تو اس طرح کرتے کرتے اب 11 لوگ اس وقت گلستان جوہر تھانے میں موجود ہیں, لیکن وہ بندہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا جو اس بیگ کے ساتھ وہاں پر گیا تھا, اس بڑے بوری کے ساتھ گیا تھا. اور وہ جب پکڑا جائے گا تو یہ ایک اور بڑی کامیابی ہوگی, کیونکہ وہ بتائے گا کہ اس کو بھی کرائم سین پر پستول ملا تھا یا وہ صرف اس کی جیب کی تلاشی لینے گیا تھا تاکہ اس میں سے کوئی نقدی ملے یا اس کے ساتھ کوئی سامان مل سکے. کریکٹ. اچھا, آج کے دور میں نذیر آپ تو خیر آپ کی تو بیٹ ہے یہ کرائم کی, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دوران تفتیش پولیس کے ہاتھ کچھ میسیجز بھی لگے ہیں جو آخری میسیجز سمجھے جا رہے ہیں, وہ کیا تھے, وہ کن کو کیے گئے تھے رضا کی طرف سے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا بزنس مین ہے جو مبینہ طور پر, یعنی کہ ہمیں یہ پولیس سے یہ بات پتہ چلی ہے, ہم نے وہ اسکرین شاٹ, کیونکہ ہم صرف زبانی کلامی بات پر ہم یقین نہیں کرتے, ہم نے کہا ہمیں ایویڈنس دیا جائے تاکہ ہم اس کو ناظرین کو بھی دکھا سکیں, جس پہ بتائی گیا کہ رات 12:07 پر 28 تاریخ کو میر رضا کی جانب سے ایک بزنس مین کو جو اس کی فیلڈ سے تعلق رکھتا تھا اس کو میسیج کیا گیا ارجنٹ ملنے کے لیے, جس پر اس کا جواب آیا کہ کل ملو. تو اس کے جواب میں پھر جو میر رضا نے جواب دیا
تو یہ ہماری اسکرین پر چل رہا ہوگا، جس میں اس کا کہنا ہے کہ مجھے ارجنٹ بیسس پہ 3 کروڑ روپے کی 3 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کل مل سکوں یا نہیں مل سکوں. مجھے اس وقت بہت ویئرڈ تھاٹس آ رہی ہیں، اور اس طرح کا یہ میسیج ہے. تو یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کافی پریشانی کے عالم میں بھی تھا، لیکن جیسے اس کے والد کا کہنا ہے کہ اس طرح کی فیلڈ میں یہ 2-3 کروڑ روپے قرضہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. قرضہ فیلڈ کے اندر لوگ لیتے ہیں، بزنس مین مختلف چیزیں اپنے کام کاروبار کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرضوں کی بنیاد پر کوئی ایک قرض خواہ تھا، ایک سے مانگے گئے تھے، کئی سے مانگے گئے تھے، کیونکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ میر رضا نے ان سے جو ہے قرض مانگا تھا، اور پولیس نے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے ہیں، اور پولیس کے پاس وہ باقاعدہ بیانات موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ رضا کے والد حسین علی صاحب موجود ہیں جو رضا کے والد ہیں. سر اب جو ٹیکسٹ میسج سامنے آیا ہے، کیا آپ کے علم میں تھا کہ رضا ہی وانٹڈ 3 کروڑ روپیز ایز لون، اور وہ اس کو لون کی ضرورت تھی؟ کہ آپ کے علم میں تھا کہ اس کو یہ 3 کروڑ کے لون کی ضرورت تھی؟ میں سب سے پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا، جیسے یہ آپ کے کرائم رپورٹر نذیر نے کہا کہ ہم ناظرین کو دکھانا چاہیں گے میسج. ناظرین نے حل نہیں کرنا ہے کیس، پلیز ناظرین نے حل نہیں کرنا ہے. 3 کروڑ روپے اگر مانگے تھے تو کس نے مارا وہ اس کو؟ آپ یہ دیکھیں، آپ نذیر شاہ سے پوچھیں کہ کتنے کیس انہوں نے مرڈر کے اور سوسائڈ کے دیکھے. کون بندہ سوسائڈ پہ، اٹس اے ویری ریئر کیس کہ اگر اس نے دل پہ خود گولی ماری ہے، بندہ 1 شاٹ میں اپنے آپ کو مارے گا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں سوسائڈ کرنا ہے. تو میں نے اتنی دور جا کے کیوں سوسائڈ کر رہا ہوں میں؟ وائے؟ آپ مجھے بتائیں. وہ موبائل اگر میں پھینک رہا ہوں تو میں کلو دے رہا ہوں. میں جب سب چیز ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو میں نے اپنے اس کے پاس ایکسس تھا کیمروں کا، وہ کیمرے سٹاپ کر دیتا. پلیز اس کے اوپر اگر نذیر شاہ پراپر کرائم سین کے ہر چیز کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ بھائی ایک بچہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں کیمرے یہاں پر ایک چیز میں آپ کے جو تاثرات جو جذبات ہیں آپ کے وہ ویلڈ ہیں، میں ان کو انویلیڈیٹ نہیں کر رہا. نذیر کا کام انویسٹیگیشن کرنا نہیں، انویسٹیگیشن کو رپورٹ کرنا ہے. غلط نہیں کہہ رہا، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا. آپ میری بات سن لیں پلیز، میرا پوائنٹ پورا. میں نذیر شاہ کو غلط نہیں کہہ رہا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پلیز وہ سنیے. میں کہنا چاہ رہا ہوں سر کہ ایک بچہ اپنے آپ کو شو کر رہا ہے کہ میں گن نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کریں، نوٹ کریں. ایک بچہ شو کر رہا ہے، جو بچہ پولیس بتا چکی ہے کہ گن سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ گن نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بچہ اپنے گھر آ رہا ہے. اس نے سوسائڈ اگر کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو گولی نہیں مار رہا، وہ گولی نہیں مار رہا. وہ جا کے نرسری میں بیٹھ کے گملوں کے بیچ میں، گلابوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے دل پہ گولی مار رہا ہے. نہیں جی، ایسا نہیں ہے سر پلیز. اگرچہ تو وہ 3 کروڑ کی بات یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، یہ ہمیں بھی سرچ کر کے بتائیں، کیونکہ بزنس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیملی سے کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہاں یہ دیکھیں وہ 3 کروڑ روپے کون مانگ رہا تھا. ہو سکتا ہے اس نے بلایا ہو، جس نے جو ٹیکسی والا کہہ رہا ہے، جو بائکیا والا کہہ رہا ہے کہ رضا کہہ ہی جا رہا تھا کہ مجھے جلدی پہنچاؤ، میری میٹنگ ہے. اس سنسان جگہ پہ جہاں پر پیٹرولنگ ہونی چاہیے، موبائل کی ہر وقت پیٹرولنگ ہونی چاہیے، وہ اس وقت وہاں پر کوئی پیٹرولنگ نہیں ہو رہی تھی. سب سے پہلی چیز میم ایک بتائیں، 365 کی میں نے 28 کو مسنگ کی FIR کٹائی. جب FIR کٹائی تو وائرلیس چلا ہوگا نا پورے پاکستان، کراچی کے اندر، تھانوں کے اندر. وائے صبح انہوں نے نہ معلوم کر کے اس کو جنا اسپتال کیوں بھیج دیا؟ جوہر نے کیوں اس کے لیے اس کی مسنگ کی جو باڈی ملتے ہی اس نے فیروز آباد سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ یا اس کو کیوں نہیں بتایا کہ اس ہولیے میں اس طرح کا جوان بچہ ملا ہے؟ ہم نے تو پورا ہولیہ بتا کے انہوں نے وائرلیس چلایا تھا نا. سب سے پہلی مسٹیک آپ کی یہاں ہے جی. اس کے بعد آپ نے پوسٹ مارٹم 1 گھنٹے کے اندر کر کے، ہم تو اس ڈرامہ میں تھے کہ ہمارا بچے کی پوری اسکن نکالی بھی. ہمارے پاس وہ ویڈیو ہے جو نرسری والے نے باڈی 15 کو کال کرنے سے پہلے اور چپا والوں کو اٹھانے سے پہلے اس نے بنائی ہے. کیا نذیر شاہ صاحب کے پاس وہ ہیں؟ اس نرسری والے سے انہوں نے وہ ویڈیوز لی ہیں، کلیکٹ کی ہیں. آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں. کسی آپ ہمارے بھی بہت سارے ڈاکٹر جاننے والے ہیں. حسین صاحب ایک چیز ذرا سا آپ بتا دیں. میں ان سے بھی سوال، آپ کے سوال ہیں آپ کے توسط سے میں نذیر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی، میں نے بہت دیکھا ہے ان کو کہ یہ بہت سارے کرائم انہوں نے حل کیے ہیں، اس کے میڈیا پہنچے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا
अपना बच्चा समझते हुए प्लीज इसके ऊपर पॉजिटिव वर्किंग करें। कल कोई बिल्कुल, किसी और का हमारी बच्चे ये कोशिश है और आज को आपसे बात करने का मकसद भी हुसैन साहब यही है। एक चीज़ बस मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि हमें उसे कारोबारी लेन देन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन नहीं मालूम, लेकिन कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि आखिरी कुछ दिनों में कुछ मामला ठीक नहीं है, परेशान हैं, कुछ आपको उसने बताने की कोशिश की थी रज़ा ने? क्योंकि 3 करोड़ की रकम का यहाँ पर जिक्र है और ज़ाहिर इट्स एन अमाउंट जिसके ऊपर वो मैसेज हमें जो नज़र आ रहा है वो ये बता रहा है कि ही वाज नॉट लाइक। गॉफिल ब्रांड का तो पता करें आप जी, आप फिर मेरे से 3 करोड़ का इट्स अमाउंट नहीं बोलेंगी। अच्छा, आप वॉफ्लिक्स ब्रांड का तो पता करें, आप वॉफ्लिक्स ब्रांड का तो पता करें, आप उसके बाद फिर ये 3 करोड़ रुपए पे जोर नहीं देंगी। चले मेरा आप कहने का 3 मकसद करोड़ ये छोड़ है। दें, लेकिन आपको कुछ बताया था कि कोई मसला है फाइनेंशियली? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमें अगर पता होता मेरे बच्चे के बारे में, मैं बच्चे को अपने जाने देता। वो किस मजबूरी में, किस थ्रेड में वो गन निकाल कर गया है, किस थ्रेड में गया है वो, अच्छा, किस सेफ्टी के लिए लेकर गया। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा कि फाइनेंशियल चीज़ों का आपको इल्म नहीं था, वो डिस्कस नहीं करता था, बट इस मैसेज में वो ये कह रहा है कि आई डोंट नो इफ इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर यू और अ स्मॉलर वन, जिन वो बिजनेसमैन से मुखातिब उनको आगे लिख रहा है कि आई एम जेन्युइनली ब्लैंक, आई डोंट थिंक आई माइट बी एबल टू जॉइन यू टुमारो. Tomorrow morning is one heck of a thing for me and I'm not ready to face it. I'm having weird thoughts. परेशान लग रहा है, काफी परेशान लग रहा है. आपके इल्म में था कि वो बहुत परेशान है? आपने मैसेज उसका पढ़ लिया। इंशाल्लाह नाजरीन इसको हल करेंगे, तमाम लोग जितने इसको देख रहे हैं इस मैसेज को, वो इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। मगर आपको इसमें इसकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि किसी ने इससे उस टाइम पे इसने सुबह का जिक्र कर रहा है। इट्स मीन्स कि किसी ने सुबह सवेरे इससे पैसे मांगे हैं। अगर नहीं दे पाएगा तो इसके साथ इसको वेट थिंकिंग आ रही है। इसको जब अगर ये मैसेज में ही आ रहा है, आपके मीडिया पे भी चल रहा है, तो अगर इसने सुबह सुबह इसी से मिलने गया था, इसी बंदे से, सर अगर इसको ये लिखा है इसने, तो इसने दुकान में अपने आप को शूट क्यों नहीं कर लिया? सर प्लीज, ये तो कोई कह दुकान ही में नहीं क्यों नहीं रहा शूट? हुसैन साहब, ये बात तो कोई कह ही नहीं रहा। हम तो ज़ाहिर है एविडेंस के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त आप जिस गम की कैफियत में हैं और जिस गुस्से की कैफियत में, वी अंडरस्टैंड इट। सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, बात वैलिड है। आप एक बाप हैं और बाप जिस कैफियत से गुजरा, वी अंडरस्टैंड। हमारी भी कोशिश है कि इसके कातिलों को इंसाफ के कटहरे तक लाया जाए। सारी कोशिश है आज इस प्रोग्राम की। इतना फेमस बच्चा, उसको मीडिया के ऊपर जो है ना कि उसने पैसे लेने थे। अरे आप मर्डर का तो सर्च करें कि उसको मर्डर किसने किया है। आप उसको दलील करने के उसमें चले में, वो बच्चा चला गया है, वो मर गया है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे और रजा के दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, इट रियली लॉट। आपका मौक़िफ़ आ गया। आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा ज़ाहिर है सारी सिचुएशन में बात करना। वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप में गम है, गुस्सा है और बहुत सारी बातें हैं जिसको आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द इसका हल निकले। नज़ीर, मुझे ये बताइएगा, पुलिस अब जो एविडेंस आ गई है उसकी बुनियाद पर एक मामला कैसे आगे बढ़ा रही है? देखें, पुलिस के पास जो आखिरी एविडेंस जो कलेक्ट किया था इन्होंने, मोबाइल फ़ोन और एप्पल वॉच, तो फ्यूजन सेंटर CTD का एक अहम शोबा है जहाँ पर मुख्तलिफ गैजेट्स को अनलॉक, डीकोड, क्रैक किया जाता है। तो आईफोन तो नहीं क्रैक हो सका, लेकिन एप्पल वॉच के अंदर पुलिस को कुछ चीज़ें मिली हैं जो वो कहती हैं कि काफ़ी इस केस से मुतालिक इम्पॉर्टेंट है। मैं ये जो रज़ा के वालिद हैं इनको भी मैं जो इन्होंने मुझसे सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो रिपोर्टर, चाहे मैं हूँ या कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो कभी भी नतीजा अखज़ नहीं करता। हमें जो चीज़ें मिलती गई, पुलिस जो हासिल कर रही थी वो हम दिखा रहे थे, इसी तरह रिपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह जो इन्होंने बोला हम वो भी दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि वालिद का ये मौक़िफ़ है, पुलिस का ये मौक़िफ़ है। पुलिस यहाँ तक पहुँच गई, अगर मीडिया पुलिस के पीछे ना लगे और किसी केस की बार बार उसके बारे में पूछगछ ना करता रहे, तो अक्सर लोगों के जहन में होता है कि पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देगी या स्लो कर देगी। आपको याद है शाहरुख जतोई वाला इंसिडेंट के कितना सिविल सोसाइटी ने हाईलाइट किया, तो जाकर वो देखिए हाई प्रोफाइल केसेस में हम इसीलिए बार बार फॉलो अप ले रहे होते हैं कि पुलिस को ये पता चलता रहे कि मीडिया उन पर नज़र रखे हुए और वो किसी भी एंगल पे जाकर, और आप बिलीव करें कि मैं क्राइम सीन पर शायद पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा विजिट मेरे हैं। मैं खुद उस जगह पे ऊपर पहुँचाऊँ कि मैं देखूँ अपने आँख से, क्योंकि कोई भी क्राइम सीन होता है तो मैं उसको तभी रिपोर्ट कर सकूँगा जब मैंने अपनी आंखों से वहाँ का देखा हो सूरत हाल और मैंने खुद वहाँ का विज़िट किया हो।
تو ہمیں ایک افسوس ہے کہ ایک بچہ اپنی جان سے گیا, انتہائی افسوس ہے. ایک ہونہار بچہ تھا اور ضرور جو اس کے والد کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. پولیس یہ کہتی ہے بھرپور پریس کانفرنس کرنی چاہیے, بالکل والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور ساری چیزوں کو بتانا چاہیے. اب تک دیکھیں پولیس یہ کہتی ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر پولیس اس پہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے. گزشتہ رات مجھے اعلیٰ پولیس حکام کی جانب سے یہ بات بتائی گئی, اور تب بتائی کہ جب ایپل اس کی واچ انلاک ہو گئی تھی, جب یہ کئی لوگوں کے بیانات لے چکے تھے. 19 لوگوں کے بیانات فیروز آباد میں لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود سے بھی پولیس سے رابطہ کیا ہے, کیونکہ اس وقت کراچی کا سب سے ہائی پروفائل کیس صرف یہی ہے, کوئی دوسرا کیس کراچی میں اس وقت اور نہیں چل رہا. تو پولیس اس کے اوپر دن رات ایفرٹ کر رہی ہے. لیکن پھر بھی میں جاتے آتے ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ اس کیس کو پولیس نے ایسے حل کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے والدین مطمئن ہوں, اس کے بعد لوگ جو ہے, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا. کیونکہ اگر پولیس نے فرض کرے کیس حل کر بھی لیا اور رائٹ ڈائریکشن پہ جا کے حل کیا, لیکن وہ اگر مطمئن نہ کر سکے تو وہ رائٹ ڈائریکشن بھی ناکام ثابت ہوگی. تو پولیس کے لیے ایک بہت مشکل کیس ہے. پولیس کو اس کو ایسے حل کرنا ہے کہ تمام ابھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے, تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مرڈر تھا کیا تھا, اس پہ پہنچنا بھی ابھی ضروری نہیں ہے. ابھی صرف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, حتمی نتیجے پر پولیس پہنچے گی. بالکل بالکل. عامر صاحب میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جو شواہد ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت, جو سامنے آ رہی چیزیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس کب تک حل کر لیا جائے گا اور کس ڈائریکشن میں حل ہوگا؟ دیکھیں بیسیکلی جو آپ کی فائنڈنگز ہیں یا یہ بتا رہے ہیں, کہاں کہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں لیگ کر رہا ہے, کہاں کہاں ہم کڑیاں ملا سکتے ہیں. تو وہاں پہ ایویڈنسز جتنی بھی ہم کلیکشن کر لیں گے اس میں ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی اپنے انویسٹیگیشن کو بہتر کرنے میں. یہ ایویڈنس کیا ہو سکتی ہے جو آپ سمجھے کہ اس کو سالو کر دے گی؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں سرٹن کرنا ہوگا, اگر یہ سوچیں کہ انویسٹیگیشن فوراً سے کلوز ہو جائے, حل فوراً سے مل جائے. انویسٹیگیشن ایک بڑا لمبا پروسیس ہے, اس میں تمام چیزیں, تمام انویسٹیگیٹو پروف جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں, تمام آپ کو فورنزک ایویڈنسز, تمام چیزیں جب سامنے ہوتی ہیں تو ہی آپ حل کر پاتے ہیں. یہاں چیزیں لیگ کر رہی ہیں تو اوبیسلی پولیس اگر ٹائم لے رہی ہے تو وہ ایک بڑی جینوئن بات ہے. پولیس کو تمام چیزیں جمع کرے گی, اس کے بعد ہی کہیں پہنچ پائے گی. جو ابھی آپ نے میم سوال کیا تھا کہ پرائمری کرائم سین کا آپ نے کہا تھا, اور جیسے انہوں نے بھی کہا کہ وہاں بلڈ کی ایک بات ہوئی, تو یہ ایک بات ہے کہ بلڈ جو نکلا وہاں پہ وہ کہاں گیا. سوال ہے کہ وہاں پہ بلڈ کی موجود, کہ وہ پرائمری سین نہیں ہے. دیکھیں دیٹ شوز, مطلب کوئی بھی یہ ایک کلو ہے. آپ کو جو انٹری ایگزٹ وونڈ ملتا ہے اس کو, جو میڈم پولیس سرجن ہیں سمیہ صاحبہ, انہوں نے کل بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, دوبارہ اس کو پورا ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو کہ اس کو پراپرلی ریویو کرے. دیکھیں رپورٹ ہمارے سامنے ہے, فائنڈنگ صرف ایک لکھی ہوئی ہے کہ یہ انٹری ہے, یہ ایگزٹ ہے. اس کے علاوہ ایز سچ کوئی فائنڈنگ اس میں نہیں دکھ رہی ہے ہمیں. تو مطلب اس کا مطلب کہ چیزیں چیک نہیں کی گئی ہیں, بڑی کیجولی چیک کی گئی ہیں. اگر ہم دوبارہ چیک کر لیں پراپرلی, یہی بات حسین صاحب بھی کہہ رہے تھے, 1 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں نا کہ 1 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی. یہ بھی ایک اہم میسیج آیا میرے پاس ابھی کچھ دیر قبل. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے مزار قائد پر ایک میڈیا سے بات کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میر رضا کے اہل خانہ چاہیں گے کہ قانون کے تقاضے اور قانون کے تقاضے پورے ہوئے تو دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اب ان کی جانب سے یہ آپشن بھی دیا گیا ہے کہ فیملی کو اگر تحفظات ہیں اور وہ دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے تو اس کے لیے قبر کشائی کی ضرورت ہے. جو ہمارے پاس رپورٹ ہے اس پہ اگر میڈیکل بورڈ بن جائے تو بھی کچھ بہتری ہو سکتی ہے, وہ بھی قبر کشائی تو ضروری ہے. بات وہی ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھ لی, آپ اس میں فائنڈنگ نہیں نکال پایا, جس آدمی کے پاس وہ چیز تھی وہ فائنڈنگ نہیں نکال پایا, تو جو بہتر ٹیم ہے, جو ان کے سپروائزری ہیں, ان کے پروفیسرز ہیں, ان کے ڈاکٹرز ہیں, ان کے ہیڈز ہیں, وہ اگر اس چیز کو دیکھیں گے, یا ایک میڈیکل بورڈ جب بنتا ہے اس میں ڈیفینٹلی فورنزک ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سارٹ آف پروفیسر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, فورنزک ڈاکٹرز ہوتے ہیں, میجسٹریٹ اس کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ تمام لوگ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جب وہ ایک چیز کو دیکھیں گے ان کے اوپینینز میں اور ایک نارمل ڈاکٹر کے اوپینین میں, ایک نارمل ایم ایل او جو کہ ڈاکٹر ہے, یہ ایم ایل او کی رپورٹ ہے, یہ ایم ایل او کی رپورٹ ہے. تو نذیر پہلے کیوں نہیں میڈیکل بورڈ اس پر بنایا گیا؟ دیکھیں پہلے تو میر رضا کے جو والد ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ایک اس کو ایز ایک کڈنیپنگ جو
تصور ہی نہیں کیا گیا. یہ تو ایسے لگا جیسے کراچی میں اکثر و بیشتر باڈیز ملتی ہیں تو فوری طور پر ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے اسپتال. ہوتا یہ کہ جب اس طرح کا کوئی ہائی پروفائل کیس ہو تو جیسے اس کے والد نے کہا کہ ہم نے اس کا چہرہ بھی دیا ہوا تھا, تصویر بھی دی ہوئی تھی, تو چہرہ تو میر رضا کا ڈی کمپوز ہو چکا تھا تو چہرے سے تو پہچان میں آ نہیں رہا تھا. تو یہ فوری طور پر اس کا ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی ہے وہ تصویروں کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. اچھا, تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں یہ جو مسنگ آ رہی ہیں تو یہ بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے. یہ تو اس آخری بات نظیر بس بتا دیں. میں ایک چیز ایڈ کروں, سوری کہ جو تصویریں ہیں, اگر آپ تصویروں کی بات کریں, 2 تصویریں یا 3-4 تصویریں دکھ رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, جو پراپر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, طریقے سے دیکھا جاتا ہے, ایک پوسٹ مارٹم کی فوٹوگرافی ہوتی ہے, وہ ہمیں اس میں نہیں دکھ رہی. دیکھیں وہ اسکل کی بات کرتے ہیں سر, کل بھی انہوں نے پروگرام میں بات کی کہ اسکل مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں زخم ہے, تو ہمیں ایسی تصویر نہیں دکھ رہی جس سے ہم یہ چیز سرٹن کر سکیں کہ زخم ہے یا نہیں ہے. اس کو پراپرلی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور پھر پراپرلی دیکھا جاتا ہے. نہیں, دیکھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ کرائم سین یونٹ جو وہاں پر پہنچی تھی تو انہوں نے پھر کیا تصویریں لی ہیں, انہوں نے وہاں سے کیا کلیکشن کیے, کیونکہ کرائم سین سے اگر ایک ٹیشو پیپر, ایک تیلی, ایک سگریٹ کا بجھا ہوا ٹکڑا بھی اگر مل جائے نا تو وہ بھی اس کیس میں امپورٹنٹ ہے. اور اس کیس میں جو ہولسٹر ملا ہے اس کی بھی جو ہے فورنسک ہونی چاہیے, کیا پتا اس کے اوپر سے کوئی ڈی این اے مل جائے. بھیجا گیا ویسے فورنسک کے لیے. جی, یہ کلیکشن تو کی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر شاہ. عامر حسن صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں یہاں پر جو والد ہیں رضا کے, میر حسین علی صاحب, ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, بیکاز ایک ایسے وقت میں وہ اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جس میں کہتے ہیں نا, جس ایک باپ جب اپنے بیٹے کو کاندھا دیتا ہے تو یہ سب سے زیادہ مشکل اس کے لیے مرحلہ ہوتا ہے. تو ہم دعا گو ہیں حسین صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کو ہمت دے, حوصلہ دے, صبر جمیل دے اور رضا کے درجات بلند کرے, اور یہ کیس ایسے سالو ہو کہ والدین کو بھی اس پہ سیٹسفیکشن, اور پولیس کو چاہیے بھرپور طریقے سے ایک پریس کانفرنس کر کے والد کے ساتھ بیٹھ کے ایک موقع وہ ضرور سامنے رکھیں. بالکل جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور اب ذرا آپ کو ایران امریکہ سچویشن سے اپڈیٹ کر دیں. شکر ہے اللہ کا کہ جنگ کے کچھ بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران کی جنگ بندی معاہدے کی بحالی پر دنیا کی نظریں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا متاثر ہوئی, معیشتیں متاثر ہوئیں, تجارت متاثر ہوئی. کچھ دن سے دونوں ملکوں کی جانب سے حملے تو رکے ہوئے ہیں, لیکن جنگ بندی معاہدہ بحال نہیں ہو سکا فی الوقت. پاکستان اور قطر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ جنگ مزید نہ پھیلے اور مستقل جنگ بندی پر جب یہ بات ختم ہو جائے, ایک دیر پا امن کا قیام ہم حصول کر لیں. امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں, بہت جلد آبنائے ہرمز کھولنے کا معاہدہ ہو سکتا ہے, جس کے بعد تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جائے. یعنی کہ ضرورت پڑ گئی امریکی وزیر خزانہ کی کہ آ کر وہ ٹی وی انٹرویوز دینا شروع ہو جائیں, ورنہ اب تک تو وار منسٹر اور پتہ نہیں مارکو روبیو اور یہ والے بٹکوف اور جارڈ کشنر ان کی باتیں ہو رہی تھیں. امریکہ کے وزیر خارجہ کہتے ہیں جناب کہ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن حتمی معاہدہ نہیں ہوا. مارکو روبیو کہتے ہیں بڑا معاہدہ جوہری پروگرام سے متعلق ہے. اچھا, وہ ابنائے ہرمز کو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں اصل ایشو جو ہے وہ جوہری پروگرام ہے, ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اب ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ تنازع کو وسعت دینے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے, جس پر ہمارا سمجھوتا ہم کسی طریقے سے نہیں کریں گے. قومی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا طاقت سے جواب دیں گے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے امریکہ کو وارننگ دی کہ بحری ناکہ بندی ختم نہ کی تو سخت جواب ملے گا, اور یہ بھی کہا کہ جنگی جہاز یا فوج آئی تو نشانہ بنائیں گے. بالکل جی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ تنازع کو وسعت دینے کا ارادہ نہیں, قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ قومی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ بحری ناکہ بندی ختم نہ کی تو سخت جواب ملے گا. اچھا, یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے ہوائی اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا ہے. ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا کہ نجران میں ہوئی اڈے پر حساس سعودی ہدف کو نشانہ بنایا گیا. اب دعویٰ یہ ہے کہ ہوائی اڈے سے یمنی علاقہ جو ہے اس کو ڈرون اڑا کر وہاں پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو چلے جی, اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. اب پوری دنیا منتظر ہے جنگ بندی کی. مجھے بتائیے گا جو معاہدہ ہوا تھا MOU,
کیا وہی اگر ہم اس طرف جاتے ہیں، دونوں ممالک اس طرف جاتے ہیں، تو کیا وہ بحال ہوگا یا نئے سرے سے کسی معاہدے کو کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ اہم نقطہ ہے. میں پہلے بھی اس پہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی یہ چیزیں بحال ہوتی ہیں، یعنی کہ مذاکرات اگر فیس ٹو فیس شروع ہوتے ہیں، جس کی اب دوبارہ سے ایک اچھی امید بھی اس وقت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ دو رخی اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے ایک ایران اور عمان کے بیچ میں، اور پھر ایران اور امریکہ کے بیچ میں انٹرمیڈیٹریز کے تھرو، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، قطر بھی ہے. تو دوبارہ جب بھی ٹریک پہ آتے ہیں یہ مذاکرات فیس ٹو فیس، یعنی کہ تو اس وقت یہ پھر وہی بیسس بنے گا جو ایم او یو سائن ہوا ہے. بلکہ اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ کل ہی جو ہے نا، ایران کے اس وقت جو وزیر ہیں، ان کے انڈسٹری کے، ٹریڈ اور مائننگ کے بڑی اہم وزارتیں ہیں ساری ان کے پاس، محمد عطا باق، تو وہ اس میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہمارا جوائنٹ کمیشن ہے نا، اس کی سربراہی وہ ایران کی طرف سے وہ کرتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے جو ہمارے منسٹر فار کامرس ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں دوسرے منسٹرز بھی شامل ہیں. تو کل میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی تھی ایک، اور اس میں یہ ان معاملات پہ بھی ڈسکشن ہوئی. تو وہ بھی جو ہے کو امید مجھے لگ رہی ہے کہ ادھر بھی ایران کی سائڈ پہ بھی ہے، وہ بھی پازیٹیو تھے اس بارے میں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ایران میں، ایک تو خیر ظاہر ہے، میں کہتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو صدر پزشکیان ہے اور جو فارم منسٹر عباس عراقچی ہیں، وہ تھوڑے سے ظاہر ہے کہ انڈر پریشر بھی رہے ہیں ان دا پاسٹ. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران میں اب یہ اس چیز کی خواہش ہے کہ بالکل آپ جو ہے نا واپس مذاکرات کی طرف آئیں اور اس معاہدے کی طرف جو انہوں نے کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو تھوڑا سا اس میں شک یہ ہے کہ امریکہ جو بھی ان سے بات چیت کرتا ہے، جو بھی چیزیں اگری کرتا ہے، وہ پھر بعد میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. یعنی کہ امریکہ اپنا جو ورڈ ہے وہ کیپ نہیں کرتا، یا جو اپنے وعدہ ہے اس کا پاس نہیں رکھتا. تو یہ جو بد اعتمادی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مذاکرات میں. اور وہ جو ایم او یو جو سائن ہوا ہے وہ بڑا اچھا ایک ڈاکیومنٹ ہے، وہ دیکھیں وہ فریم ورک ایگریمنٹ. جوہر صاحب، اس ایم او یو سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے، میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں. یہ جو ایم او یو اب سائن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہو جائے گا پاکستان اور قطر کے ثالثی میں، سر یہ ایم او یو کمپلیٹ سیز فائر کا ایم او یو ہے یا پھر یہ صرف آبنائے ہرمز کھولنے کا ایم او یو ہے؟ دیکھیں جو کمپلیٹ جو سارا پروسیس ہے اس کے بارے میں ایم او یو تو آلریڈی سائن ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد ایم او یو یا اسلام آباد اکارڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں تو سارے نقطے ہیں نا جو 14 نکات کا ہے. اب یہ جو ابھی جو جس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ابنائے ہرمز کے بارے میں ہے، کیونکہ اسی سے سارا مسئلہ یہ کھڑا ہوا تھا. ابنائے ہرمز کے بارے میں ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں ایران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل اس چیز پہ تیار نہیں تھے کہ وہ سارا ٹوٹل اپنا وہاں سے کنٹرول چھوڑ دیں، اور جو ہے نا یہ پہلے جنگ سے پہلے کی حالت میں واپس آ جائے. ان کی انسسٹنسی کے اس دوران میں بھی ان کی مرضی سے جائیں، شپنگ ان سے اجازت لے کے ان کے ڈیزگنیٹڈ روٹ سے جائیں. لیکن اس پہ اب جو لیٹسٹ بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شپ جب انٹر کریں گی اسٹریٹ آف ہرمز سے، آبنائے ہرمز جب وہ داخل ہوں گی تو وہ ایران کو بتا کے ہوں گی، اور لیکن جب وہ واپس جانا ہوگا، وہاں سے جو شپس نے نکلنا ہوگا وہ پھر عمان کو بتا کے ہوں گی. یہ جو عارضی ابھی جو ہے نا انٹرم پیریڈ کے لیے، جب وہ ایم او یو جو ہے جس کے اسٹیپولیٹڈ مذاکرات ہیں جب وہ چل رہے ہوں گے، جس میں وہ 60 دن کا پیریڈ ہے، اور کہ میں سمجھتا ہوں وہ تو ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا، تو اس دوران میں جو عارضی نظم و نسق ہوگا وہ یہ ہوگا ابھی جو خد و خال ہیں کہ ایک سائڈ سے جو ایران والا کوریڈور ہے اس جب انٹر کریں گے، کہ وہ سینٹرل کوریڈور سے ہی شپنگ چلے گی، اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، لیکن جو داخل ہوگی جو شپس جو ہیں یا ٹینکرز، تو ایران کو بتا کے ہوں گے داخل، اور جب انہوں نے پھر جب ایگزٹ کرنا ہوگا تو وہ عمان کو بتا کے ایگزٹ کریں گے. اور اس پہ وہ کچھ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ کچھ سروس چارج بھی لیں گے. تو اس وقت اس قسم کی بات ہے جو ایران اور عمان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن اس پہ جو بھی خیر ایک عارضی جو معاملات طے پاتے ہیں، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ جو ایم او یو ہے وہ بحال ہو، اور پھر باقی چیزوں پہ بھی مذاکرات ہوں. کیونکہ دیکھیں ابھی جو ہے، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ اگر یہ عارضی طور پہ بھی جب مانیں گے تو تبھی مانیں گے جب امریکہ اپنا بلاکیڈ لفٹ کرے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوبارہ سے وہ چاہیں گے سینکشنز لفٹ ہوں، جو اس ایم او یو میں تھیں آلریڈی. دوبارہ سے وہ چاہیں گے کہ ان کے ایسٹس انفریز ہونا شروع ہو جائے،
दोबारा से वो चाहेंगे कि वो जो $300 अरब के फंड की बात है, जिससे रिकंस्ट्रक्शन होनी है ईरान में, जिसकी बहुत ही अशद ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई है, आपको पता, बॉम्बिंग से, तो वो भी हो। तो ये सारा जो है सिलसिला मुज़ाकरात का, अगर ये एक आर्जी इस पे इंशाल्लाह इत्तेफाक हो जाता है, जो कि सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ पे होगा अभी, तो बाकी फिर वही बेसिस जो MOU ऑलरेडी साइन हुआ था इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से, उस पे वापस आ जाएंगे ये दोनों फरीकैन, और उसके मुताबिक उसमें जो रोड मैप दिया गया है, जो कि ये था कि 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात के जरिए वो फाइनल एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन जिस समय कह चुका हूँ 60 दिन तो शायद मुश्किल है, वो एक्सटेंड होता जाएगा, लेकिन एक रोड मैप उसमें है, एक फ्रेमवर्क उसमें है, बुनियादी असूल उसमें वज़े किए गए हैं। ऑल्दो कि मैं ये भी समझता हूँ कि उसके बाद भी बहुत मुश्किल मरहले आएंगे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इस MOU के बाद ही ऐसे मरहले आएंगे कि सारा प्रोसेस ब्रेक कर जाएगा और लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो है ना कोलैप्स कर गया, लेकिन फिर वापस रेस्क्यू किया जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ आइंदा के लिए भी कि जब ये मामलात होंगे, जब न्यूक्लियर इश्यूज डिस्कस होंगे जो मुस्तकबिल में, उस वक्त भी मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे और फिर उनको दोबारा से रेस्क्यू करने की ज़रूरत पेश आएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच। जौहर सलीम साहब हमारे साथ थे, सारी सूरत हर बात कर रहे थे। अच्छा, अब जिस स्टोरी की तरफ बढ़ रही हूँ मैं, कल सोशल मीडिया पर मुझे इत्तेफाक हुआ है इसको देखने का। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुआशरे में जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, मैं यहाँ पे पुलिस की बात कर रही हूँ, जब वहाँ पे इस तरह के इशू हो तो फिर आप क्या सोचें। ये वाक़या हुआ है गाज़ियाबाद, लाहौर का इलाका है, गाज़ियाबाद थाना। ज़हनी माजूर बच्ची से मुबैना ज़्यादती का ये मामला है, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए SHO समेत थाने के जो तमाम नफरी है उसको मुअत्तल किया, क्योंकि थाने में ये वाक़या हुआ है। पुलिस बता रही है सब इंस्पेक्टर इमरान ने मुबैना तौर पर लड़की को घर से लेकर आया और उसके बाद कमरे में ले जाकर ज़्यादती की। अहले खाना को बताया कि लड़की एक मुकदमे में मतलूब है, ये अहले खाना को बताया गया। आप सोचें, जहनी माजूर बच्ची को ये कहा कि वो एक मुकदमे में मतलूब है। अब इसमें मज़ीद इंतज़ामी कार्रवाई की गई है, लेट्स सी कि इसके क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये वो मुहाफ़िज़ हैं जिनके बारे में बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती है, बताया जाता है कि पंजाब पुलिस ने ये शाहकार किया, ये शाहकार किया, ये शाहकार किया। जहनी माजूर बच्ची के साथ, कमसन माजूर जहनी बच्ची थी, वो जहनी माजूर बच्ची थी, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कहाँ पे? थाने के अंदर। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक नाकिस निगरानी और इंतजामी जिम्मेदारियां पूरी ना करने पर SHO गाजियाबाद, 2 सब इंस्पेक्टर्स, 8 ASP समेत 78 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे कि क्या कार्रवाई की गई है। बाबर बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला ये वाक़या है, अब क्या कार्रवाई की गई है? ये जो जितने के साथ ये SHO भी हैं, 8 सब इंस्पेक्टर्स भी हैं। देखिए साहब, में वज़ीर आला पंजाब ने तो दावा किया था कि लाहौर, पंजाब ख़ास तौर पे लाहौर जो है उसको ख़वातीन के लिए जन्नत बना दिया गया है, और पहले ऐसे वाक़या भी हुए हैं जो ख़वातीन से छेड़खानी करते थे, उनको CCD पकड़ती थी और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाती थी। अब कानून के बहाफिज जो हैं वही जो ख़वातीन हैं उनकी इस्तों से खेलना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ गाज़ियाबाद थाने के बिल्कुल बाहर। यहाँ पे वाक़या हुआ एक इमरान जो सब इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन पुलिस का, वो एक खतून जो मजूर है वो बाहर खड़ी थी, उसे लेके आया, नजमा नामी खतून है, वो लेके आया कि जी मैंने इसके खिलाफ गदागरी का मुकदमा दर्ज करना है। अब गदागरी का मुकदमा तो इन्वेस्टिगेशन दर्ज नहीं कर सकती, वो तो ऑपरेशन पुलिस करती है। वो यहाँ लाया, अपने 4 नंबर कमरे में लेके गया, वहाँ जाकर उसने ज़्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद मोटरसाइकिल पे जाके उसके घर छोड़ा। उसके घर वाले मुख्तलिफ थानों में से उसकी तलाश करते रहे हैं, बाद में पता चला कि वो घर पहुंच गई है। जिसके बाद DIG ऑपरेशन लाहौर जो है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने SHO और जो इन्वेस्टिगेशन चार्ज है, इसके अलावा जितना भी अमला ऑपरेशन का और इन्वेस्टिगेशन का तमाम को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी खुद ही कचहरी में भी वो कहते हैं कि खातून मगरब के बाद थाने नहीं जाएगी, जो भी बुलाएगा तफ्तीशी वो मुझे बताएं कि खतून का कोई काम नहीं है मगरब के बाद जाने का। अब उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे में देखें कि मुकदमे में जय वक़ुआ नहीं बताया गया कि ये वाक़या कहाँ पे हुआ है, ये सड़क पे तो नहीं हुआ। जय वक़ुआ थाना गाज़ियाबाद का जिक्र किया जाता, कमरा नंबर 4 का जिक्र किया जाता। अब वो जो सब इंस्पेक्टर है वो खतून को लेके आया है मोटर बाइक पे, 4 घंटे उसने थाने में रखा है, हबस बिजा में रखा है, उसकी दफात शामिल क्यों नहीं की गई?
تو اس طرح تو یہ کیس اسٹرانگ بن ہی نہیں پائے گا بابر، تو پھر اس پر کیا کہنا ہے اعلیٰ حکام کا؟ جی دیکھیں 155C کا مقدمہ درج کیا ہے اور زیادتی کا مقدمہ درج کیا ہے. اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران سے. انہوں نے کہا قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، جو اس میں رہ گئے دفعات اس کو کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا، کیونکہ جائے وقوع تو اگر آپ شو کریں گے تو جج جو ہے وہ اس کو سزا دے گا نا. کہ جائے وقوع ہی نہیں شو کیا گیا، کیس ختم ہو جائے گا کہ یہ سڑک پہ تو نہیں واقعہ ہوا. اس کے علاوہ حبس بجا کا پرچہ رکھا جائے. اب تو اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، مقدمہ درج کر لیا ہے. ابھی تک جو عملہ ہے وہ نہ ہی انویسٹیگیشن کا آیا نیا آیا، نہ ہی آپریشن کا. ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ تمام جو 78 تھانے ہیں ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ خواتین رات مغرب کے بعد کوئی تھانے نہیں آئیں گی، چاہے وہ ملزم ہے چاہے مدعی ہے. یہ بہت بڑا اقدام کیا ڈی آئی جی بات تو پھر وہ یہ نا کہ خواتین جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن یہ جو درندے جو باہر گھوم رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اسکروٹنی یا ان کو نہیں ٹھیک کرنا، ان کو نہیں سمجھانا. خواتین جو ہیں بس وہ گھروں میں محصور ہو کے بیٹھ جائیں اور مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ جائیں. لیکن یہاں پر سب سے بڑا المیہ یہ کہ جس پنجاب میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، جس پنجاب کی وزیر اعلیٰ یہ بتاتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بچے اور خواتین ان کے سرخ لکیر ہیں، اس پنجاب کے علاقوں میں تھانوں کے اندر معذور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ سب سے دل دہلا دینے پولیس کا کام ہے تحفظ دینا. پولیس میں جب اس طرح کی کاروائیاں ہوں گی اور جس طریقے سے اس بچی کو گھر سے لے جایا گیا گداگری کا معاملہ بنا کر اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اب اس پر تو بہت سارے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی ٹریننگ سے لے کے پولیس میں کس طرح کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، کس ذہنیت کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں. یہ بڑا سٹرونگ کیس بننا چاہیے. اور جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ وہ جو جگہ جہاں پر یہ کرائم ہوا ہے اس کو انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا ہے. تو یہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں. اگر یہ لوپ ہولز رہیں گے تو پھر یہ کیس سٹرونگ نہیں ہو سکے گا. بالکل جی. اور لیکن مجھے افسوس اس بات پہ صدف کہ آپ یہ آج 2026 ہے یہ، اور ہم کیا بات کریں کہ لڑکیاں مغرب کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر وہ تھانے میں نہ جائیں. تو جو تھانے میں جو عملہ ہے اس کی درستگی کریں نا، اس کو ٹھیک کریں. آپ ان کو انسان بنائیں. وہ جو درندے اگر ہیں تو ان کو انسان بنائیں. یہ کیا بات ہے کہ لڑکیاں مغرب کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، تھانوں میں نہیں جائیں گی. بٹ ہمارے اعلیٰ حکام کو لگتا ہے کہ یہی سولوشن ہے. تو واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. موونگ فارورڈ جناب، اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں کیا چل رہا ہے. میچ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اب جناب پورٹ آف اسپین ٹیسٹ پر پاکستان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تیسرے دن کے اختتام تک ویسٹ انڈیز نے دوسرے اننگز میں 6 وکٹ پر 103 رنز بنائے ہیں. یوں میزبان ٹیم کو صرف 60 رنز کی برتری حاصل ہے. پاکستان کی جانب سے ساجد علی نے 4 اور علی عثمان نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی. اس سے قبل پاکستان اپنی پہلی اننگز میں 387 رنز بنائے. عبداللہ شفیق نے 160 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. بابر اعظم 88 رنز پر رن آؤٹ ہوئے. تو بابر جو ہے ان کی سینچری نہیں ہو سکی. کل ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کافی عرصے سے بابر کی سینچری کے ٹیسٹ میچ میں ہم منتظر ہیں، مگر بابر جناب آؤٹ ہو گئے. 88 رنز پر رن آؤٹ ہوئے. اور اذان اویس نے 55 اور ساجد علی نے 30 رنز بنائے. ویسٹ انڈیز کی جانب سے جمیل نے 6 اور شمار جوزف نے 2 شکار کیے. تو یہ ٹیسٹ میچ کی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ مزید کیسے جو کھیل ہے وہ آگے بڑھتا ہے. لیکن بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شروع میں رن جوڑے گئے ہیں وہ بڑے اچھی اننگ ہمیں نظر آئی جو خاص طور پہ کی گئی ہے. بالکل جی. آج بڑا ایک اہم دن ہے اور کہتے ہیں نا بڑی بیسک سی ہمیں بات لگتی ہے، روٹین کی بات لگتی ہے، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ ٹریفک لائٹس کا بھی دن منایا جاتا ہے. تو آج انٹرنیشنل ٹریفک لائٹس کا ڈے منایا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا اور محفوظ ٹریفک نظام کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. انفارچونیٹلی کہ آپ 2026 کی بات کر رہے ہیں سائم، ہم آج بھی دیکھتے ہیں کراچی میں خاص طور پہ میں بات کروں کہ جگہ جگہ آپ کو ٹریفک لائٹس نظر آتی ہیں بٹ وہ فنکشنل نہیں ہے، سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ دن 5 اگست 1914 کو امریکہ کے شہر کلیولینڈ میں نصب کیے جانے والے پہلے برقی ٹریفک سگنل کی یاد منایا جاتا ہے. یعنی 1914 سے لے کر آج تک کا یہ ٹائم آ گیا ہے. اور ابتدائی طور پر یہ کیا گیا تھا، ٹریفک لائٹ میں صرف سرخ اور سبز رنگ 2 کلرز موجود تھے. اس کے بعد گرین کا کلر کا اضافہ کیا ہے یا اورنج کا، اور 1923 میں پھر پیلے رنگ کا، آپ اسے اورنج کہہ لیں، اس کا اضافہ کیا گیا. کیا بات ہے. تو اس دن کا بیسیکلی بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگاہی دی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ پلیز ٹریفک لائٹس کو فالو کیا کریں. اور ریڈ کا مطلب ہے اسٹاپ، گرین کا مطلب ہے گو، اور یلو یا جو آپ اورنج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ الرٹ ہو جائیں. اب آپ لوگ نکلنے کے لیے تو آپ نے رکنا ہے.
یا تو آپ نے آگے بڑھنا ہے. ہمیں دیجیے جناب اجازت اور بہت خیال رکھیے گا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.